बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। हम हमेशा से आपकी खैरियत ज़रूर पूछते हैं क्योंकि ये एक तरीका तौर तरीका है एक दूसरे से हाल अहवाल जानने का। होपफुली आप सब, क्योंकि अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, ईद भी सर पर है और आज का दिन बहुत अहम है। आज हम देख रहे हैं कि हज का जो रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफा वो अदा किया जाएगा। उसके लिए आज़मीन हज मौजूद हैं सऊदी अरब में। कहते हैं ना, जिसको सादत नसीब हुई वो अल्लाह के घर पहुंच गया। तो आज अल्लाह की हम्दो सना। वैसे तो ये ज़िलहज के जो पूरे 10 दिन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ख़ास तौर पे हम कहते हैं ना, इनकी जो एक तरीके से अहमियत है वो हमें बताते हैं उलमाए कराम। सो आज के दिन की अहमियत बहुत है और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह इंतजामात भी किए गए हैं, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल जी, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आज आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। जैसे कि सदफ ने भी बताया आपको, आज़मीन हज की बड़ी तादाद सुबह से ही मिना से अरफात के मैदान की जानिब रवां दवा है और अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करते हुए वो रवाना हुए। अपनी मग़फ़िरत, बख्शिश, मुल्क कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगी गई। अच्छा, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी दिखाते हैं। हम आपको बता रहे थे कि इंतज़ामात तो बहुत किए गए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आजकल शदीद गर्मी है और चाहे हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर जो पारा है वो 40, 45, कहीं तो 50 डिग्री पर पहुँचा हुआ है। तो सऊदी अरब में आजकल शदीद गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। सऊदी वज़ारत हज ने अब आज़मीन से अपील की है कि वो अरफात के दिन अपने खेमों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि ज़ाहिर है हीट वेव है। फिर जब इतने सारे लोग एक जगह पर हों तो और मज़ीद वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस दिन आज़मीन हज पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो कि ज़ाहिर हज को कहा भी जाता है कि वो इंतहाई जिस्मानी मुशक्क़त वाली इबादत है। तो जब इस तरह पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो काफ़ी मुशक्क़त का बाइस बनता है और गर्मी ज़्यादा लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल दौरान हज दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने की प्रेडिक्शन है। तो इस हवाले से इंतज़ामात भी किए गए हैं। हमने देखा इस बार जो खेमे हैं उनमें भी जदीद तरीन इंतज़ामात किए गए हैं, एयर कंडीशन खेमे भी कुछ लगाए गए हैं। सो बहुत सारे इंतज़ामात किए गए, बट स्टिल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये जो अब इस शदीद टेम्परेचर के अंदर जिस्मानी मुशक्क़त के साथ जो की हुई इबादत है, ये इसका भी एक आला दर्जा है। आगे बढ़ते हैं जी जनाब अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफारत खाने में तकरीब की। उन्होंने जिस तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत जंग बंदी में अमेरिकी सदर का किरदार दिल से सराहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत दुनिया को कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश पर जारहियत से जवाब दिया गया। भारतीय हमलों में बच्चों बुजुर्गों समेत 33 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तानी इबादत गाहों पर हमला किया गया, पाकिस्तानी के आबी ज़खायर पर हमला किया गया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमने सिर्फ अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे गिराए, जबकि कल परसों गालिबन ये बात हमने बिलावल भुट्टो साहब के एक बयान में सुनी थी कि 20 तैयारे लॉक किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 6 गिराए। हाँ, तो क्या कहा वज़ीर आज़म ने, ये देख लेते हैं। बिल्कुल सुना लेते हैं। That this will become a long-lasting ceasefire on which we can build our edifice of investments, trade. This recent war between Pakistan and India, our American friends, we were in touch with them and they were sincerely conveying us, Pakistan has responded, this is enough and now peace and ceasefire should be ensured. We said we are ready for a ceasefire, with an offer which was given to us. President Trump has shown he is a man for promoting peace and beneficial business deals. He advised both to trade, investments and give up war and de-escalate. अच्छा जी, ज़रा आपको ये भी बता देते हैं कि अब मज़ीद इस हवाले से क्या सूरत हाल है। अमेरिका के पॉलिसी साज इदारे हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। अब ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी, कहते हैं ना, जिस टाइम पर आई है उस वक्त आप हालात, आपको पता है कि एक हजीमत का सामना करना पड़ा है भारत को। पाकिस्तान की जो है वो फतह हुई है, अस्करी तौर पर भी, सफारती तौर पर भी। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात के किसी के वफाद में नहीं है। और ये भी रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं और अब वक्त आ गया है
کہ واشنگٹن اور اسلام آباد باہمی دلچسپی کے امور میں عملی شراکت داری کی بنیاد رکھیں. بالکل جی، یہ وقت آ گیا ہے. اچھا، سفارتی میدان کی اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ بیوٹیفلی ڈپلومیٹک فرنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. بھارت کو بڑا دھچکا بھی لگا ہے جناب اس بات سے. پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے. پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا. کمیٹی طالبان کے اثاثے سے منجمد سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی. پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو چکا ہے. اچھا، اور اس حوالے سے کل میں ٹویٹس دیکھ رہی تھی، کچھ بھارتی صحافی ہیں، کچھ وہاں کے اینالسٹ ہیں، وہ کافی سیفپا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنا. اب ناؤ دیٹ ان کو ریالٹی چیک مل چکا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑے اسموتھلی ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا. اگر جنگ ہوئی تو پھر جنگ میں ایسا تو ہوتا ہی ہے. تو یہ گودی میڈیا ہے اور اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. آپ کو یو نو دیٹ. اب بلاول جو ہے وہ جس طریقے سے اب سفارتی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات پر بڑا زور دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سے جی ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. اب وہ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ میں سب کا نقصان ہے، ہر ذمہ دار ملک امن چاہتا ہے اور اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے، جو کردار پاکستان ہمیشہ سے ادا کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں. پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم کا خط بھی انٹونیو گوٹریس کو پہنچایا ہے، اور یہ بتایا کہ پاکستان امن پسندی چاہتا ہے اور اقوام متحدہ تنازعات کے حل کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. یہ میسج وہاں سے کنوے ہوا ہے، which is very fine and very smooth. اچھا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا کہا، آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں. Our stand, our principles are not known by the international community, which they had appreciated greatly. اور وقت نے بتایا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا. انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. ٹیکنالوجی صرف کافی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی تو ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا پلوامہ کے بعد اگر میرے پاس رائفل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو رائفل تو تھے اور 4 گرا بھی لیے. جو فائنل کنفرمیشن جو ویریفیکیشن کے بعد ہوا وہ 6 جیٹ فائٹر گرے، جس میں 3 کی وجہ 4 رائفلز تھے اور 1 UAV تھا. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فتح پر امت مسلمہ خوش ہے اور بھارت میں ماتم ہے. بالادستی کے دعوے جو ہیں وہ ان کے ہوا میں اڑ گئے. بھارتی بیانیہ دفن ہو چکا ہے. ہمارے بیانیے کو سراہا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور یہ بڑی زبردست طریقے سے اور ٹائملی ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان. ڈاکٹر جمیل، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ظاہر ہے انڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، انڈیا تو انکاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کردار کی جو انہوں نے سیز فائر کے لیے ادا کیا، جس کے لیے بار بار وہ ہر موقع پر جب انہیں موقع ملتا ہے وہ کہہ بھی دیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹس بھی کی. پاکستان اس کے برعکس اس چیز کو سراہ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ابھی بھی ہماری خواہش امن کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھا جیسچر ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم دیکھ رہے تھے اتنے اچھے نہیں رہے تھے، اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جب عسکری سبقت ہو جائے اور سفارتی سبقت کی طرف بھی ہم گامزن ہوں تو پھر یہ جیسچر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ناؤ وی آر آفرنگ دس فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو اس لحاظ سے دنیا اس چیز کو بہت باریک بینی کے ساتھ مانیٹر کرتی ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری نے اس مرتبہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو اپنی پیش کی ہیں، نکات پیش کی ہیں دنیا کے سامنے مختلف پلیٹ فارم پر، جو آپ اپنے انٹرو میں بھی بتا رہی تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے ساروں کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ ملٹی لیئرڈ اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کی یہ آؤٹ ریچ کی گئی ہے ہمارے ڈیلیگیشن کی طرف سے، پاکستانی ڈیلیگیشن کی طرف سے، اس کو بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں. اس میں چیدہ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، اور اس میں یقیناً کریڈٹ بلاول بھٹو نے بھی دیا. کل پرائم منسٹر نے اپنے خطاب کے دوران امریکن ایمبیسی میں بھی
کریڈٹ دیا. یہ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 10 مرتبہ اس بات کا خود اعادہ کیا اور آخری مرتبہ آپ نے کانگریس میں بتایا ہے, پاکستان کی پذیرائی کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح میڈیٹ کیا گیا اور کس طرح ان کی انوالومنٹ سے سیز فائر میڈیٹ ہوا. تو یہ بات تو اب مصمم ہے. اگر میں نہ مانوں کہ اس پہ ورد کرتا رہے انڈیا, تو دنیا کے سامنے یہ بالکل آشکار بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ واشنگٹن پوسٹ نے جو جس قسم کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی گئی انڈین میڈیا میں, اس پہ کافی اچھی طریقے سے تبصرہ کیا ہے, لیکن انڈین میڈیا اس سے اجتناب کر رہا ہے, اس کا ریفرنس دینے سے بھی. تو اس لحاظ سے, اور پھر ان کی اپوزیشنز کو دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں راہل گاندھی کہ نریندر سرنڈر, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وہ کہتے ہوئے, جو خیر انہوں نے اپنے پبلک کو ایڈریس کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر جوڑا جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے ایک عسکری سبقت کے بعد جو گیا ہے, اس کی ہمیں کیا زیادہ فوائد آگے چل کے ہو سکتے ہیں. اس وقت تو بڑے اچھے آپٹکس آ رہی ہیں, لیکن ڈپلومیسی میں جب تک کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی نہ ہو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی اس مرتبہ, تو اس وقت تک اس کے ہمیں ثمرات نہیں ملتے ہیں. اس کے ثمرات کیسے مل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہیجمونک ایک اپنا پوسچر کریٹ کیا تھا, اور اس کو دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ سمیت جو اس کو بہت زیادہ معاونت پرووائڈ کر رہی تھی کہ بھائی آپ اس پورے ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو, اپنا سیکیورٹی نہیں کر سکا. بلاول بھٹو نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے. تو جو اپنے ہی سیکیورٹی نہیں کر سکا, وہ امریکہ یا دنیا کی بہاف پر اس خطے میں پورے خطے کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا کہا ہم نے, ہماری ڈیلیگیشن نے کہا کہ جی یہ سیز فائر تو ہوا ہے لیکن بڑا فریجائل ہے, اور یہ فریجائل اس لیے ہے کہ جو اصل مسئلہ اور اصل پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ کشمیر کا اور انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے, اور دنیا سیف نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح کر کے بتا دی ہے کہ جب تک یہ ڈسپیوٹ اور یہ فریجیلٹی رہے گی, اس وقت دنیا اس لیے کیوں محفوظ نہیں ہے کہ دونوں نیوکلیر ممالک ہیں اور کسی وقت بھی دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اس بات کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے. اور پھر اپنے حقائق کو پیش کرتے ہوئے ہم نے کہا, شروع سے کہہ رہے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب پہلی میٹنگ ہوئی 24 تاریخ کو, اس کا اعلامیہ جاری ہوا, اس میں بھی کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. آپ پہلگام کہہ رہے ہیں, کر لیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کیا ہے پاکستان میں, اس کے بھی آپ شامل کر لو انویسٹیگیشن میں, دیکھ لو کہ کیا انفراسٹرکچر تھا. تو یہ چیزیں جو دنیا کو آشکار کرنا بڑا اہم تھا, جو کہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری سفارتکاری کافی اس وقت اس کا ہمارا ٹریجیکٹری بہت اچھی طریقے سے, انڈیا کو جو ایک یوفیریا ہے, اس یوفوریا میں کہ جی وہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, تو اس نے آزما لیا اور دوبارہ آزمائے گا. تو پھر سب سے خوبصورت بات, اس سے زیادہ اس دفعہ دنیا کو جو بڑی بہتر طریقے سے کنونس کر رہی ہے اور کرتی نظر آ رہی ہے, ان کا کہ جی ٹھیک ہے, ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہم خود لڑ رہے ہیں, ہم نے خود سب سے زیادہ سفر کیا ہے, انڈیا بھی, ان کی انٹیلیجنس را, ہماری ISI مل کے دونوں کولیبریٹ کریں. دنیا کی یہ بات بڑی پسند آئے گی, کیونکہ دنیا اس میں بڑی سینسیٹیو ہے, اور دنیا کو یہی الزام لگایا گیا ہے انڈیا کی طرف سے ہمیشہ کہ پاکستان جو ہے بس وہ گڑھ ہے جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے. یہ ذرا ڈپلومیٹک فرنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. امریکی پالیسی ساز ادارہ ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ, اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور رپورٹ کے مطابق پاکستان سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے امریکہ, اور امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے. اس رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو بہت بیوٹیفلی ڈپلومیٹک فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں اور سیریسلی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مودی للکار رہا ہے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنے سپیچز کے اندر, وہاں پر جو ششی تھرور کے انڈر جو ڈیلیگیشن ہے, جو سفارتی محاذ سنبھالے ہوئے ہے, وہ پاناما جیسے ملکوں میں جا کے اپنا بیانیہ بتا رہے ہیں. اور اب ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ڈیلیگیشن موسیقی انجوائے کر رہا ہے اور وہاں پر پارٹیز چل رہی ہیں. کتنا نان سیریسلی لے کے چل رہا ہے بھارت ڈپلومیسی کو؟ جی ہاں, دیکھیں, جب کوئی چیز جھوٹ پر مبنی ہو, حقائق پر مبنی نہ ہو, تو اس کی جڑیں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں. چاہے وہ ششی تھرور, جس کو میں جانتا ہوں, بہت اچھا بولتا ہے ویسے, اور وہ یونائٹڈ نیشنز میں کافی عرصہ انہوں نے سرو کیا ہے, جب میں بھی کر رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں سرو, لیکن وہ جھوٹ اور ان حقائق کو جو کہ بالکل حقیقت سے مختلف ہیں, تو اس کو کیسے پروجیکٹ کر سکتا ہے؟
موسیقی وغیرہ واقعی میں ان کے نان سیریسنیس کا، جب اسی ٹیبل پر جہاں کانفرنس ہو رہی ہے وہاں موسیقی شروع ہو گئی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سیریسنیس ہے اس میں. یہ بات درست ہے، لیکن اسے ہٹ کر یہ جو جمیل صاحب یا اسے ہٹ کر اس کی دیکھیں آپ کے ناظرین چاہیں گے کہ اس کا افیکٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو. تو یہ ہڈسن کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. پاکستان کی اہمیت اور فوقیت اس لیے بھی بڑی ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ اپنی کارکردگی دکھلائی ہے، عسکری میدان میں بھی اور سفارتی میدان میں بھی کارکردگی دکھلا رہا ہے. تو آپ کی یہ دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ ملی جڑی ہیں. جمیل صاحب nobody is giving enough credit. جو اب ایک چیز اور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی جو انسداد دہشت گردی کمیٹی ہے اس کا نائب صدر منتخب ہو گیا ہے. یہ بڑی سفارتی کامیابی ہے، اس کے اثرات بھی ہوں گے اور اس پر انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی سیکھ پائیں، ان کے صحافی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے اور ایسا ہو کیسے سکتا ہے. تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ 1373 ہے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن، جو کہ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق یہ جو ہوتی ہیں کمیٹیز اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کی سربراہی کی جاتی ہے. تو اس میں وائس چیئر ہماری سربراہی ہو رہی ہے، تو وہ اس میں ساری سینکشنز کو دیکھا جاتا ہے. یہ ایک بڑی کلیدی قسم کی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان پہ انڈیا الزام لگاتا رہا ہے دہشت گردی کا، اور یہاں دہشت گردی کی سینکشن کمیٹی کا پاکستان سربراہی کر رہا ہے. تو یقیناً یہ چپتی ہوئی بات ہے انڈیا کے لیے اور یہ پاکستان کے لیے سخت کی بات ہے. میں جہاں آگے چل کے آپ کو اگلے 1 منٹ میں آپ 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا ہے سفارتکاری کا اور عسکری سبقت جو حاصل ہوئی ہے، اس مومنٹم کو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تمام سفارتخانوں کو انہی لائنز پر سفارتکاری کرنی چاہیے اور وہاں کے میڈیا میں، وہاں کے سیمینار، وہاں کے سمپوزیم، وہاں کی یونیورسٹیز، وہاں کی ہوسٹ کنٹریز کو یہی چیزیں باور کرانی چاہیے، کیونکہ اس میں کبھی کبھی کمائیگی رہ جاتی ہے. دوسری بات، اس کا جو ابھی آئندہ چل کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس وقت یا امریکہ کی ایک پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں پاکستان کی طرف، تو جب ہم سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن موو کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، دوست ممالک کے ساتھ، تو اس میں چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے. یہ اس میں اس طرف ہمیں جانا چاہیے اور یقیناً فار آفس جا رہا ہوگا کہ جب اس چیپٹر 7 کے تحت اگر ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو تقریباً 17 کے قریب ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کشمیر کے حوالے سے، وہ چیپٹر 6 کے تحت ہوئے ہیں. چیپٹر 7 کے تحت ہو جائے گا تو اس میں بڑی اور زیادہ شدت آ جائے گی اس کی امپلیمنٹیشن میں. ایک دفعہ کشمیر دوبارہ ابھر کے آ گیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی ہے اور دنیا کے سامنے بھی یہ بات آ گئی ہے، اور دنیا اس وقت زیادہ محفوظ ہوگی اگر پاکستان اور انڈیا میں ڈائیلاگ جو کہ بلاول بھٹو نے. بالکل، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے. اور وہی بات جو ڈاکٹر جمیل کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ سے پاکستان پر الزام لگایا جاتا رہا بھارت کی جانب سے دہشت گردی کا، اور آج پاکستان سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کو وائس چیئر کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ظاہر ہے وہ سینکشنز لگنی اور سارے وہ ڈیسیجنز پاکستان لے گا، تو بھارت کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. بھارت کتنے محاذ پر شکست کا سامنا اس وقت کر رہا ہے. بس ان کے لیے تو آئی تھنک یہ سال بڑا برا ثابت ہوا ہے. بہت برا ثابت سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے جون میں بھی داخل ہے اور ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ثابت ہوا الحمدللہ. اچھا، وزیر دفاع خواجہ آصف اب یہی کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے جنگ کا خطرہ ابھی برقرار ہے. بھارت نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا. خواجہ آصف کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے اور مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں اجاگر ہو گیا ہے. شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا ہے، ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ خطے کے ممالک کا دباؤ ہے، امن رہنا چاہیے. تو بالکل امن رہنا چاہیے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے آپ کا جو دشمن ہے اس کو کبھی بھی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کے مس ایڈونچر جھوٹے بیانیے پر کرتا رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب کافی شفٹ ویسے ہم ان کے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، بڑے جھوٹے جھوٹے دعوے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. سو ابھی اس پر آنے والے دن میں دیکھتے ہیں مزید وہ کیا سٹوری کہتے ہیں نا بنانے کی، جھوٹ گڑنے کی کوشش. وہ جو بھی جھوٹ گڑنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو بے نقاب کریں گے، ہم کرتے رہیں گے اور ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. ایک بات بتائیں، کبھی آپ کا روڈ پہ چلان ہوا ہے؟ نہیں. کبھی آپ کے سامنے کسی کا چلان ہوا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا. اب اس چلان میں سب سے بڑی ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ وارڈن کہتا ہے کہ تم نے اشارہ توڑا ہے، بندہ کہتا ہے میں نے اشارہ نہیں توڑا. میں کراچی کا ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتی ہوں. کراچی میں باوجود اس کے کہ بڑی سختی ہے ابھی بھی وہ کہتا ہے جی آپ مجھ سے لین دین کر لیں
سمجھ رہے ہیں آپ, مجھ سے لین دین کر لیں کم پیسوں پہ تو میں آپ کا چلان نہیں کروں. مطلب اگر آپ کا 1000 روپے کا چلان ہے تو آپ مطلب 300-400-500 میں بات ختم کرتے ہیں. یہ والی بات یہ بھی ہے تو اور یہ بھی ہے. اس کو کون دیکھے گا اور کیوں نہیں اسے روکا جا رہا؟ بالکل جی. تو اب ہوا یہ ہے کہ لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں غلطی پر اب ٹریفک چالان ہوں گے, ڈرائیور سے زیادتی نہیں ہوگی. اب زیادتی کیوں نہیں ہوگی ڈرائیور کے ساتھ؟ کیونکہ بغیر ثبوت کے چالان نہیں ہوں گے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ثبوت کہاں سے آئے گا, کون ثبوت پہ پیش کرے گا, کون وٹنس ہوگا. اب لاہور کے ٹریفک وارڈنز کی وردی کے ساتھ کیمرے منسلک کر دیے گئے ہیں. تو باڈی کیم ہر وارڈن کے پاس ہوگا جس کا مقصد ڈیوٹی کے دوران چلان کرتے ہوئے ثبوت رکھنا ہے. اور سی ٹی او لاہور نے یہ بات بتائی کہ باڈی کیمروں کی مدد سے سڑکوں پر احتجاج, جلوس اور دیگر مسائل کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بابر بتائیے گا یہ باڈی کیم جو ہے کب سے انسٹال کیے جائیں گے وردی پر, اور مزید اس سے کیا کیا مانیٹر کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, لاہور کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو گرین لائن تھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے کہ وہ وہاں پہ چلیں گے, لیکن وہ تو بری طرح ناکام ہو گئی. اب سی ٹی او لاہور نے ایک ایسا اقدام کیا ہے, کیونکہ شکایت آ رہی تھی کہ جس کا بھی چلان کیا جاتا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ناجائز کی جا رہی ہے, اس نے وائلیشن نہیں کی ہے. لیکن اب جو سی ٹی او لاہور ہیں ڈاکٹر اطہر وحید, انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ جو کیمرے ہیں باڈی پہ لگا دیے گئے ہیں, لیکن ابھی ابتدائی طور پر یہ مال روڈ پہ اس کا آغاز کیا گیا ہے اور کیمرے لگا دیے گئے تاکہ اس سے پتہ چل سکے, ثبوت رکھ سکے کہ اس نے وائلیشن کی تھی جس کی وجہ سے چلان ہوا. کیونکہ ہاتھا پائی کے بھی کافی واقعات جو ہیں وہ نظر آئے ہیں وارڈن کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک وارڈن موجود ہے مال روڈ پر, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے. جی بتائیے احسن صاحب کہ اس کے کیا فائدے ہو گئے جو آپ کو کیمرے لگائے؟ سب سے پہلے تو جو لوگوں کا ایک ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے وارڈنز کی طرف یا اوور آل پولیس کی طرف, وہ ریکارڈ آ جائے گا, اس کا ریکارڈنگ اس کی ہو جائے گی تاکہ اس کو ہم ایز اے پروف جو ہے نا آگے پیش کر سکیں یا اس کے خلاف کارروائی کر سکیں. سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سویلائزڈ ہو کے بات کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس سے روڈ پہ کافی چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ایک جو سوشل بیہیویئر ہے وہ لوگوں کا چینج ہوگا اور پولیس کے پاس ایک ایویڈنس کے طور پہ ریکارڈنگ ان کے پاس محفوظ رہے گی. سب سے بڑا اس کا ایک یہ فائدہ ہے. دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ بلا وجہ کے جو لڑائی جھگڑے لوگ صرف اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ ان کا کوئی ثبوت رہ نہیں جاتا روڈ کے اوپر, تو وہ اسے شاید اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. تو ہم اسے انیشلی تو یہی امید کر رہے ہیں. بابر ہمیں بتائیے گا, انہوں نے بات کہی ہے کہ خاص طور پر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ثبوت نہیں ہوتے, پتہ نہیں چلتا کہاں سے معاملہ انیشیٹ ہوا تھا. اور لوگوں کا جو رویہ ہے ٹریفک وارڈن کے ساتھ, انہوں نے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ہم لوگ کیمرہ سے ڈر جاتے ہیں, ہم لوگ ریکارڈ جو ہے نا ہمارا خراب ہے اور اس سے ڈر جاتے ہیں. ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے اخلاق والے ہیں, ہم بڑا خیال کرتے ہیں, لیکن اب اس کیمرے کی وجہ سے کہتے ہیں نا جب تک لوگوں پر اس طرح مانیٹرنگ نہ کی جائے تب تک لوگ سدھرتے ہیں. اور دین اگین ان کیمروں کا مقصد ہے کہ تاکہ 2 وے سیفٹی کو یقینی بنایا جائے. جس کی بھی غلطی ہوگی, چاہے وارڈن کی ہو چاہے وہ شہری کی ہو, وہ منظر عام پر ہوگی, وہ ریکارڈ پہ ہوگی. اینڈ دین اگین جہاں پر بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ کوئی اچھا انیشیٹو لیا جاتا ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ویسے بابر کچھ بہتری آئی ہے اس فیصلے کے بعد, اس ڈیسیجن کے بعد؟ اس کا اجرا تو آج سے ہوا ہے. اس سے پہلے جو چلان کی بجائے گرفتاریاں ہوتی تھی وائلیشن پہ, اس سے کافی بہتری آئی ہے. اب یہ جو کیمپ لگائے گئے ہیں اس سے بھی کافی بہتری کے امکانات موجود ہیں, کیونکہ جب یہ وارڈن ڈیوٹی کرتے ہوں گے, کوئی جلسہ جلوس کچھ بھی ہوگا یا کوئی واردات کر کے ان کے سامنے کوئی بھاگ رہا ہے تو ان کے کیمرے میں وہ محفوظ ہو جائے گا. اور یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جو اپنے ان کا میموری کارڈ ہے وہ جا کر دیں گے اپنے ہیڈ آفس, اس کے بعد دوسرا آئیں گے. اب سی ٹی او لاہور کا یہی کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پورے لاہور میں اس کا اجرا ہوگا. ابھی تو مال روڈ پر صرف لگائے گئے ہیں چند ایک مقامات پر, لیکن آہستہ آہستہ ان کا پلان یہی ہے کہ پورے لاہور میں یہ باڈی کیمرے جو لگائے جائیں تاکہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کیا جا سکے. کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو,
لیکن ہر طرح کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے فوائد جو ہے آنے والے وقت میں ضرور نظر آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے. بہت شکریہ بابر خان, آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ٹریفک کی روانی, ٹریفک کی جو چیزیں ہیں وہ مزید اس کے اوپر اگر مانیٹر کی بات کی جائے, مانیٹرنگ کی, تو سیف سٹی کیمرے اس میں بہت ہیلپ کر رہے ہیں. بٹ ابھی ہم بریک پر جائیں گے, وہاں سے بریک سے واپس آئیں گے. ہاں جی, تو آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی بات کر رہے تھے. میں سی سی ٹی وی کیمروں کی بات بالکل کر رہا تھا. سی سی ٹی وی کیمروں سے مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں پہلے جو ملیر جیل کا جو بریک آؤٹ ہوا تھا اور وہاں سے قیدی بھاگے تھے 231 غالباً, ان میں سے کافی حد تک تو بازیاب ہو گئے, گرفتاری بھی ہو گئی, کچھ نے سرنڈر کر دیا, کچھ واپس آ گئے. بٹ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں تھے جیل کے اندر؟ اچھا, یہ رپورٹ آئی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے فعال نہیں تھے. اچھا, فعال نہیں یا تھے ہی نہیں؟ تھے ہی نہیں. نصب بھی, آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. کراچی کی ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کیس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اب سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہی نہیں تھے جیل میں, مطلب بالکل تھے ہی نہیں کیمرے. اچھا, جیل انتظامیہ نے کیا کیا کہ سندھ کے وزیر جیل خانہ جات جو ہیں علی حسن زرداری, ان کو ماموں بناتے ہوئے کیمرے لگے ہونے کی رپورٹ دی. اب اے آر وائی نیوز نے کیا کیا؟ اے آر وائی نیوز نے جیل سے فرار قیدیوں اور ملیر جیل سسٹم کے کارندوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا تھا اور بتایا تھا کہ جیل میں کانسٹیبل راشد چنگاری کے اختیارات سپرنٹینڈنٹ سے بھی زیادہ ہیں اور اب جیل سے فرار ہے, جس کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں. صوبائی وزیر ہیں علی حسن زرداری, انہوں نے ملیر جیل کے دورہ کیا اور دورے کے موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ انکوائری کے بعد کسی ذمہ دار کو بخشا نہیں جائے گا, which is fair, which is very disturbing کہ بھائی یہاں پر سیکیورٹی کے وہ تمام تر انتظامات کیوں نہیں تھے, اور اگر یہیں پر حفاظت یقینی بنانی تھی تو اتنے سارے قیدی بٹھائے کیوں تھے آپ نے بیرکوں سے نکال کے؟ سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیارات کیسے تھے زیادہ؟ ہاں, یہ تو نذیر شاہ سے ذرا جان لیتے ہیں. نذیر, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیل اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں, کیا ابھی تک معلومات ملی, کیوں اور کیمرہ نصب نہیں تھے, کیا اور کیوں نہیں معلوم تھا وزیر جیل خانہ جات کو یہ سب؟ آپ بالکل دیکھیں, یہ نہ صرف آئی جی جیل یا ڈی آئی جی جیل نہیں بلکہ یہ جو منسٹر جو زرداری ہیں, یہ ان کی بھی نااہلی ہے کہ ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ سندھ کی جو دوسری سب سے بڑی جیل ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہی نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ انسٹال اور غیر فعال ہوں. ہم نے جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن اگلے روز صبح اسی دن ہم نے بتا دیا تھا کہ ملیر جیل میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب نہیں ہیں. تفتیشی ٹیم کی جانب سے جو تحقیقات کا جب آغاز کیا گیا, جب ٹیمیں آئی تو سب سے زیادہ حیرانگی ان کو یہی دیکھ کر ہوئی کہ اس پورے جیل کے اندر کہیں پر بھی کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا. اور بجٹ تو یہاں پر کروڑوں اربوں کا مانگا جاتا ہے, لیکن سہولیات کے نام پہ اگر آپ اس جیل میں جا کر خود وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اس سے کئی درجے اچھی کراچی جو سینٹرل جیل ہے وہاں پر جگہ جگہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے نظر آئیں گے. اگر بجٹ لیا جاتا ہے تو اس کو لگانے کے لیے کچھ انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں. اس وقت تک 105 قیدی واپس آ چکے ہیں جبکہ 111 کے قریب تاحال فرار ہیں. جو سینٹرل جیل میں جو ملیر جیل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو سب سے پہلے جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو قیدیوں نے جو وہاں پر تعینات اہلکار تھے ان سے ایس ایم جیز چھینی تھی. وہ 2 ایس ایم جیز تاحال واپس نہیں آ سکی ہیں. اگر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہوتے تب ہمیں پتہ چلتا کہ ایگزیکٹ یہ واقعہ ہوا کتنے بجے تھا, کیسے ہوا تھا, کیوں ہوا تھا. ابھی تک ہمیں جیل کے جو وہ حکام جو اب معطل ہو چکے ہیں ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے یہ ہوا فلاں ہوا. انہوں نے اپنی بیرکس توڑی. ہر بیرک میں کیمرہ ہونا چاہیے, ہر احاطے میں ہر سرکل میں کیمرہ ہونا چاہیے, لیکن اس کیمروں کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو انویسٹیگیشن اس وقت ہے وہ 20% ہو رہی ہے. وہ صرف ہیومن انٹیلیجنس اور عینی شاہدین یا اگر قیدیوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا تھا, اور قیدی اگر ان کو کوئی بات بتا دے, کیونکہ جیل کا کوئی بھی عملہ آپ کو کبھی بھی سچ نہیں بتائے گا کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نتھی تھے, ایسوسیٹس تھے اور ایک ہی حمام میں سب ننگے تھے. نذیر, ایک چیز بتا دیں, ماری ملاقات, ایک چیز بتا دیں, اب یہاں پہ کیا ظاہر ہم دیکھتے ہیں بڑا اس کے لیے بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اب جناب سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں گے, یہ نیا سسٹم لایا جائے گا, ایسے مانیٹرنگ ہوگی, سیف سٹی کیمراز. یہ یہاں پہ کس زمانے میں کیمراز کے لیے کوئی ایلوکیشن کی گئی, بجٹ دیا گیا, وہ بجٹ کہاں گیا, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
دیکھیں جیلوں کو ہر بجٹ جب بھی بجٹ آتا ہے تو باقاعدہ تمام جیلوں کا بجٹ جاتا ہے. جو ان منسٹر صاحب جو زرداری صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ان بجٹ کو کہاں لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آپ ان سے کسی جیل میں قیدیوں کی تعداد پوچھ لیں, ان کو وہ تک نہیں پتا ہوگی. سب سے بڑی نااہلی تو منسٹر جیل کی ہے, اس کے بعد پھر نیچے جو آپریشنل عملات ہے ان کی بھی نااہلی ہے. یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ 700 گولیاں چلائی گئی جیل سے لے کر باہر سڑک تک 700 گولیاں چلائی گئی. اس میں سے قیدیوں نے کتنی چلائی, کیونکہ جو قیدی SMG لے کے باقی اس میں 60 گولیاں تھی, 120 گولیاں چلے انہوں نے چلا دی. باقی یہ جو FC یا پولیس حکام نے چلائی, اور یہ جو گولیاں آتی ہیں یہ اسلحات ہے, یہ بھی ان تمام بجٹ میں شامل ہوتا ہے جس میں ایمونیشن ہوتا ہے, ویپن ہوتے ہیں, آپ کے CCTV کیمرے. ایک اور بات بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال کو آپ بڑا کلوزلی کور کر رہے تھے, اور آپ کی جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی گزشتہ روز غالباً یا اس سے پہلے بات بھی ہوئی آپ کی. تمام تر صورتحال میں IG جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے درمیان بھی کچھ تنازعات سامنے آئے, ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں. دیکھیں ان دونوں کے درمیان تنازعات کافی پرانے تھے, اور جس پر جو DIG جیل حسن سیتو اس نے IG جیل کے خلاف باقاعدہ خطوط بھی لکھے تھے کہ ان کی جانب سے اس طرح میرے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. پھر کچھ آڈیوز بھی آئی تھی IG جیل خانہ جات کی, جو انہوں نے DIG جیل خانہ جات کے لیے کچھ غیر مہذب الفاظ کہے تھے. پھر اس طرح کی چیزیں تھی جو ان میں آپس میں کلیش چلتا رہتا تھا. لیکن آپسی تنازعات کی بنا پر آپ اپنی سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ ٹھوکر نہیں مار سکتے کہ آپ کا آپس کا جھگڑا بھلے چلتا رہے, لیکن آپ کا نظام بھرپور ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے جھگڑوں کو بھی اتنی زیادہ وہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ چلو جھگڑ رہے لیکن اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ DIG اور IG جیل کے اندر چپکلیش تھی, اس کی وجہ سے ان جیلوں پر بھی توجہ نہیں دی جاتی تھی. لیکن میری نظر میں اس طرح کا معاملہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آلریڈی ایک شخص جو تقریباً 4 سال سے اس جیل میں بلا شرکت غیر ہر چیز کا سیاہ و سفید کا مالک تھا, جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, جس کو اب ARY نیوز پر خبر چلنے کے بعد ہٹایا گیا. اس کے بعد 23 اہلکاروں کو معطل کیا گیا, اس میں بھی راشد چنگاری کا نام نہیں تھا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کا نام بھی نہیں دیا گیا. پھر اس کو گزشتہ روز ہٹایا گیا. ہم نے لمحہ بلمحہ سب سے پہلے خبر ہم نے دی, نہ صرف ہم نے لمحہ بلمحہ ایک حقائق سے آگاہ کیا, بلکہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا تھا یہ ملیر جیل, جس میں ماڑی ملاقات سے لے کے قیدیوں کو سہولیات دینے کے نام پر کروڑوں روپے وصول کیے جاتے تھے, جس میں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ملوث تھا, راشد چنگاری ون آف دی ٹاپ تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی اہلکار تھے ہر اہلکار کو اس کا حصہ ملتا تھا. یہ تمام حصے جو نیچے سے لے کے اوپر تک جاتے ہیں, اور یہ اوپر تک کہاں جاتے ہیں. آپ اور ہم اسٹوڈیو میں کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں جدید سسٹم لایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے پولیس کے محکمے میں, اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں تو بھائی آپ اگر سینٹرلائز سسٹم کر دیں, ایک ایپ بنا دیں جس میں بکنگ ہو جائے باقاعدہ کہ کب قیدی کے گھر والوں نے وزٹر نے ملنا ہے ان سے, اس کا ٹائم اس کو الوکیٹ کر دیا جائے, تو یہ کرپشن کا خاتمہ, یہ پیسے لینے کا خاتمہ, یہ لین دین یہ خود ہی ہو جائے گا. یہ سسٹم کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ دیکھیں سسٹم بنانا بہت آسان کام ہے. آج یہ کسی کو آؤٹ سورس کر دیں اور کہیں کہ آپ سسٹم بنا کرتے ہیں, لیکن آؤٹ سورس کر دیں گے تو پھر وہ جو پیسہ کرپشن میں جانا ہے وہ ان کی جیبوں میں پھر جا ہی نہیں سکے گا. ان کو تو پھر پورا بجٹ دینا پڑے گا. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے. کراچی میں کرائم ہوتا ہے تو سمجھے پورے پاکستان تک اس کی آواز جاتی ہے. یہ آپ کے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑی تعداد میں پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ قیدی بھاگے. آپ اس ایک ملیر جیل کو چھوڑیں, ہم تو آج تک سندھ کو سیف سٹی, کراچی کو سیف سٹی نہیں بنا سکے. سیف سٹی سمجھے کہ ہمارے جو ہے داڑھی کے بال سفید ہو گئے, لیکن سیف سٹی ابھی تک بن نہیں سکا ہے. ایک ایک کر کے اتنا سلو کام چل رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی کو ڈیجیٹل اور اس طریقہ کار تک لانے میں آخر کسی کو کیا قباحت ہے, کیا ایسی مشکلات درپیش ہے. آپ اگر لاہور کو دیکھیں وہاں پر بڑے سے بڑا جرم ہو, یہ تمام تر وہ پوائنٹس ہیں وہ بڑے سے بڑا جرم ہو, آپ سمجھے کہ 1 گھنٹے کے اندر نہ پہلے وہ ٹریس ہوتا ہے, دوسرے گھنٹے میں ملزم گرفتار ہوتا ہے,
अगले चौथे घंटे में आईजी डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे होते कि हमने 131 कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की और बंदा पकड़ा गया। कराची में कोई दस्ती बम भी फेंक कर चला जाए, धमाका आपने अच्छा पॉइंट उठाया। हमने एक महीने बाद सना जो बच्ची है जिसका इस्लामाबाद में मर्डर हुआ, हमने देखा कितनी फुर्ती से इस्लामाबाद की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस्लामाबाद में होने वाले मर्डर जो हुआ उस बंदे को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। लेकिन कराची में जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे होते हैं मगर मुल्जिमान ट्रेस नहीं पाते। सादिया जावेद हमारे साथ है, सिंध हुकूमत की तर्जुमान। सादिया, सबसे पहले मुझे बताएं, बहुत सारे इंकशाफात इस मलीर जेल वाक़े के हैं। एक तो ये है कि जी आईजी जेल खाना जात जो जेल और सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके आपस के मामला ठीक नहीं थे, मगर ये जिम्मेदारी बनती है आईजी जेल की कि वो विजिट करें, मॉनिटर करें तमाम जेलों को और जाकर देखें कि वहां पर इंतजामात हैं, मॉनिटरिंग का सही सिस्टम है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं कि नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या फाइंडिंग्स आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो इस वाक़े को कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि ये सही हुआ या वो, बिल्कुल एक बड़ा हादसा हुआ और ऑफिशियल्स की निग्लिजेंस की वजह से जो है वो एक वाक़या पेश आया। बिल्कुल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। हर ह्यूमन बीइंग को जब वो झटके आते हैं तो एक खौफ आता है और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। इन कैदियों के साथ भी बिल्कुल जो रिपोर्टेड है कि यही हुआ और फिर उसके बाद इन कैदियों ने जो तो है एक अलग इशू है कि वो इस झटके की वजह से उन्हें बाहर बिठाया गया क्योंकि वो खौफ का शिकार थे और जाहिर है ये एक ह्यूमन एक जेस्चर है जो होना भी चाहिए, मगर उनको देखने के लिए कि वो भाग ना जाएं और जैसे कि एसएमजी गन भी 2 लेके भागे हुए जिनका अभी तक पता नहीं है, वहां पे मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। मेरा सवाल ये है क्यों नहीं था? देखिए, कल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात बताई गई कि जी जो मेरे लिए बाकी सिंध गवर्नमेंट के लिए भी हैरान कुन है, बिल्कुल हैरान कुन बात है। इवन मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जब मैंने इंस्पेक्ट किया था, मैंने इनसे रिपोर्ट मांगी थी तो इन्होंने ये बात बताई है। इसीलिए पहले दिन चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की थी उस पे जो है वो कमेटी बनाई गई है। कमिश्नर कराची और आईजीपी पुलिस के जो हेड कर रहे हैं और वो एक एक चीज की रिपोर्ट फाइंडिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को पेश करेंगे। ये हादसा हुआ जिन वजहों से है वो गफलत है, वो हम करप्शन देख रहे हैं, ये उस वजह से हादसा हुआ, वरना ही नहीं होता। आप देखें 20 घंटे में इस्लामाबाद पुलिस ने मर्डर को पकड़ लिया सीसीटीवी कैमरास की मदद से। यहाँ 200 से ऊपर कैदी भाग गया और आज तक ये मालूम नहीं हो रहा कि वाकया स्टार्ट कैसे हुआ क्योंकि कुछ वहाँ पे कैमरास नहीं थे जिससे अंदाजा लगाया जा सके। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। 216 कैदी भागे जिसमें से आपके अपने रिपोर्टर ने बताया है कि 100 से 105 रिपोर्टर्स कैदी जो हैं वो वापस भी हो गए हैं, बाकी भी सारे कैदी वापस होंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने ये तो कहा ही नहीं ना कि इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, नेग्लिजेंस है। जब भी आईजी प्रिजन्स को हटाया गया, डीआईजी को मुअत्तल किया गया, सुपरिटेंडेंट जेल को सस्पेंड किया गया और कल क्योंकि असेंबली जो है वो इजलास नहीं हो रहा था तो एक ऑर्डिनेंस निकाला गया कि जो है केडर ऑफिसर जो है वो पोस्ट किया जाए। बाकी भी जो जेल के मुतालिक, प्रिजन्स के मुतालिक लॉ ऑलरेडी मौजूद है, उसको बेहतर करने के लिए, मजीद उसमें सख्ती करने के लिए जो है वो सदफ एड ऑन किया जा रहा है। सादिया, वो तो हर वाक़े के बाद फिर रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं, कमीशन भी बन जाते हैं। आप ये जरा बता दें कि इस जेल की कैपेसिटी कितनी थी और उसके ऊपर कितनी नफरी तैनात थी? देखिए, जाहिर सी बात है कि आउटर
جو اس کی سیکیورٹی ہے وہ ایف سی کے پاس ہے، اور انر جو ہے وہ سندھ پولیس کے پاس، سندھ پریزن کے پاس ہے۔ بالکل جو حادثہ ہوا تو اس وقت بالکل یہ واضح بات سمجھ آ رہی، کہا جا رہا ہے کہ 40 سے 42 پولیس والے اس وقت ڈیوٹی پہ تھے۔ اگر اتنے ڈیوٹی پہ تھے بھی تو بھی یہ نفری کم ہے، جتنی وہاں میرا خیال سے 6000 رپورٹڈ ہے کہ قیدی اس وقت وہاں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو قیدی بھاگے ہیں اس میں کوئی بڑے کرائم میں انوالو نہیں ہے، کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹڈ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس خود بچوں کو واپس بھی چھوڑ کے گئے۔ وہ ایک خاتون نہیں، ایک خاتون اور ایک والد اپنے بچے کو واپس چھوڑ کے گئے ہیں۔ آؤٹ آف 200 پلس۔ جی بالکل وہ چھوڑ کے گئے۔ سعدیہ ساتھ ہی رہیے گا، ظاہر ملزم ہے، ہمیں تو ظاہر یہ دیکھنا ہے یہ بریچ ہوا کیسے۔ نہیں، میں بالکل آپ کی اس بات سے انکار نہیں ہوں۔ چھوٹا کرائم ہو، بڑا کرائم ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو، جو جیل گیا ہے وہ قیدی ہے، اور ہماری پہلی اولین ترجیح سندھ پولیس کی، آئی جی پی سندھ کی یہ ہے کہ پہلے وہ سارے قیدی جو 216 بھاگے وہ واپس آئیں۔ ہاں، آپ کے پاس ظاہر انفارمیشن ہے، اس لیے ہم نے آپ سے سوال بات کی، لیکن ہمارے رپورٹر سے میں جاننا چاہ رہی ہوں، یہ بتائیے گا نذیر کے اس جیل کی کیپیسٹی کتنی تھی اور کتنے لوگوں کو یہاں پر رکھا گیا تھا بطور قیدی، اور ان کی حفاظت کے لیے 40 پولیس والے کافی ہیں اہلکار؟ دیکھیں، میں سعدیہ جاوید جو ایک گھاگ پولیٹیشین ہے، میں ان کے پہلے ایک جواب پر ایک جواب دینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹر جو سیکیورٹی ہے وہ ایس پی یعنی کہ لوکل پولیس کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو محکمہ جیل جو ہے یہ ایک الگ سے ایک جو ہے نا اس کا یہ محکمہ ہے جو صرف جیل کے اس کے انڈر ہی آتا ہے۔ ایف سی کی بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایف ٹی کی لیئر ہے آؤٹر سیکیورٹی۔ اگر جیل سے باہر بھی آپ دیکھا جائے تو مین سڑک جو ہوتی ہے وہ لوکل پولیس کی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس جیل کی جو کیپیسٹی ہے وہ 2200 قیدی یہاں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 6022 قیدی یہاں پر رکھے گئے تھے۔ اور جب یہ پورا معاملہ ہوا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ نہیں یار وہ تو عام سے قیدی تھے، کسی کرائم میں نہیں تھے، تو وہ اتنے عام تھے کہ وہ ایس ایم جی سے اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے ہیں۔ آپ کے پولیس اہلکاروں کو گولیاں لگی ہیں، ایف سی کو لگی ہے، رینجرز کو گولیاں لگی ہیں، وہ ابھی زیر علاج ہیں۔ ان پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے، جیل کو بریک کرنے کا جیل بریک کا پرچہ کٹا ہے۔ قیدی عام ہو چاہے اس نے اسٹریٹ کرائم کیا ہو، ایون کوئی ایک چیز چوری بھی کی ہو، ہماری نظر میں وہ ملزم ہے، انڈر ٹرائل ہو یا پکا ہو۔ سیکنڈ یہ کہ ایک اور سوال یہ بنتا ہے، چونکہ میں خود ایک صحافی ہوں، میں نے علی حسن زرداری آپ کو جو ان سے سوال کیا تھا، سندھ حکومت کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کو صحت کا قلمدان دیا جاتا ہے، کسی کو جیل کا، جیسے جیل کا دیا گیا تو ان کو جیل کی الف بے نہیں پتا۔ اس سے پہلے بھی جب وہ سینٹرل جیل آئے تھے میں نے ان سے کچھ چیزوں کے سوال کیے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ بار بار آئی جی یا ڈی آئی جی سے پوچھ رہے تھے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے۔ تو جیل کا جس کو الف بے نہیں پتا ان کو اگر میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے بات کروں گا تو ان سے زیادہ معلومات تو میرے پاس ہوں گی کہ کتنے اس کے در سے۔ دیکھیں شاہ نواز صاحب سینئر صحافی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں سے رپورٹنگ کی، لیکن وہ جی نذیر شاہ بالکل صحافی ہیں، انہوں نے وہاں سے جو وقوعے کی جگہ ہے وہاں سے رپورٹ کیا ہے۔ آپ لوگ پہلا چینل تھے، آپ نے بالکل رپورٹ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی سندھ پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو ملیر کے ایس ایس پی جو تھے وہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے بھرپور ایکشن کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایکشن کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ واقعہ جس غفلت سے ہوا ہے ہم اس پہ بات کریں۔ اور آپ کو تو یہ بھی ہمیں انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ جیل کا پورا سسٹم کانسٹیبل راشد چلا رہا تھا اور وہ فرار ہے۔ اچھا دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اکیلا شخص چلا رہا ہو سسٹم اور کسی کو نہیں معلوم؟ ایسا دیکھیں اسی لیے صدف بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ میڈیا پہ کچھ سوشل میڈیا پہ، اسی لیے انکوائری کمیٹی فوری طور پہ بنائی گئی کہ فوری طور پر جو نیگلیجنس
جس افسر سے ہوئی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی. یہ سسپینشن یا ہٹا دینا از ناٹ اونلی سزا فار دیم کہ جی یہ سزا ہوگی اور یہاں بات ختم ہو جائے گی. نہیں, کمیٹی بنائی اسی لیے گئی ہے. سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ عید کے فوراً بعد مجھے رپورٹ کیا جائے جو معاملہ ہوا ہے, جس افسر کی, جس کانسٹیبل کی اس میں نیگلیجنس ہے اس کے خلاف سے گورنمنٹ ایکشن لے گی. جہاں تک کہ اگر منسٹر کو غلط بریفنگ دی جن لوگوں نے دی ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. کیونکہ دیکھیں میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم پولیٹیشنز بیوروکریسی اور وہاں کا جو اسٹاف ہوتا ہے اس کے مرہون منت ہوتے ہیں. جو بریفنگ وہ دیتے ہیں, اگر جھوٹ بولا گیا, غلط بریفنگ بہت کچھ ہے جو آپ ظاہر اس پہ ایکشن بنتا ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل ایکشن بنتا نہیں, ایکشن ہوتا ہوا. لیٹس سی, ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں. تھینک یو سو مچ عدیہ, بہت شکریہ. نذیر شاہ ہمارے ساتھ تھے. اور سچویشن یہ ہے, اب اتنے سارے انکشافات ہوئے, بات یہ نہیں ہے کہ اب یہ کیا ہم کریں گے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جس وجہ سے واقعات ہوا ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اور 200 سے اوپر قیدی فرار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وقت ایک بریک کا. السلام علیکم, باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں, اور باخبر سویرا میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. عید قربان کی آمد ہے, اور بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ آپ نے عید سیلیبریٹ کرنی ہے, قربانی کرنی ہے, اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اس جگہ کو بھی صاف کرنا ہے, صاف ستھرائی کا بہت خیال رکھنا ہے, اور جو گوشت کی تقسیم ہے وہ آپ نے رائٹ فلی کرنی ہے, اور اچھے سے گوشت اپنے پاس نہیں رکھنا, سب کو ایکولی بانٹنا ہے. اچھا سائن, کل ہم اس ایشو پر بات کر رہے ہیں. ثنا یوسف جو سوشل میڈیا انفلوئنسر لڑکی, 17 سال کی بچی, جس بے دردی سے دن دہاڑے اس کا قتل ہوا, اور اس کے بعد جو ڈیٹیل آنا شروع ہوئی مرڈرر کی. اچھا کل میں دیکھ رہی تھی, یہ جو لڑکا ہے عمر حیات نام ہے اس کا, یہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, اور اس کا بھی سم تھنگ کچھ ہزاروں میں فالوورز اس کے ہیں, اور ہاں 71,000 اس کے فالوورز ہیں. اب آپ سوچیں, اس کی بھی ہمیں بہت ساری پکچرز نظر آئیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انفلوئنسر ہے. لیکن اس لڑکی سے دوستی کرنا چاہتا تھا, لڑکی نے انکار کیا, اور اس کے بعد اس نے اس کے گھر کے باہر گھنٹوں لگا دیے, اور صبح 5 بجے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس سے بحث کرنے کی کوشش کی لڑکی سے, اور پھر اس کو قتل کر دیا. اب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ جیسے کہ سائم میں کل کہہ رہی تھی, ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں, ہمیں سامنا ہوتا ہے, ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے. میں سیلیبریٹیز کی پوسٹ دیکھ رہی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ اگر کوئی اسے یہ کہے کہ آج کے زمانے کا یہ مسئلہ آج کے زمانے کا نہیں ہے, جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی اس طرح کے سائیکوٹک لوگ, نارسسسٹ لوگ, سوشیوپاتھ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے, اور وہ اس طریقے سے ہراس کرتے تھے. یہاں پر ایشو یہ ہے کہ آپ ریجیکشن کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے نو کہہ دیا تو اس کا مطلب اس نے باؤنڈری سیٹ کر دی ہیں. اب وہ آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ کو اس کی کسی بھی چیز پر اختیار نہیں ہے, اور آپ نے اس کی جان لے لی. اور یہ معاملہ صرف یہ دوستی تک نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اتنی عدم برداشت, اتنا حسد, اتنی جیلسی جو ہے وہ انسٹل ہو گئی ہے کہ آپ نئی گاڑی لے لیں, لوگ آئیں گے اس کے اوپر اسکریچ کر دیں گے, اور اس کے علاوہ آپ ترقی کر رہے ہوں گے, لوگ آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے, آپ کو بیک سٹیپ کریں گے. ثنا یوسف کی جہاں تک بات ہے, اور عمر حیات کی جہاں تک بات, دیکھیں عمر حیات, تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, اب عمر حیات نے کیا کیا؟ اپنی لائف برباد کر دی. اب والدین ساری زندگی روتے رہیں گے, تھانے کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے. ثنا یوسف, شی از ناٹ ہیئر ود اس اینی مور, شی از ان اے بیٹر پلیس. عمر حیات کا مسئلہ یہ تو ہو گیا, بٹ دا تھنگ از کہ یہ پورے معاشرے کا ایک المیہ ہے. جن لڑکوں کو گھر میں, خاندان میں خواتین کی عزت کرنا نہیں سکھائی جاتی, وہ بڑے ہو کر بعد میں باہر جا کے بھی خواتین کی عزت نہیں کرتے. آئی ایم ٹیلنگ یو بیکاز آئی نو سم ون ویری کلوز کہ ان کی فیملیز کو اپنے لڑکوں کی, بچوں کی حرکتیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہیں, اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اور نہ روکنے کا, نہ سمجھانے کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے. تو لڑکوں کو اور بچوں کو, خاص طور پر بوائز کو, یہ بات سمجھانے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ بیٹا واٹ ڈز نو مینز. نو مینز نو. ریجیکشن
کو آپ کو فیس کرنا آنا چاہیے, آپ کو اس کو ایکسیپٹنس کے طور پر لینا چاہیے. ڈینائل میں جا کر, ایگریشن میں جا کر ایکسٹریم اقدامات اٹھانا زندگیاں برباد کرنے کی بات ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں, کیا سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے؟ بالکل اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات محمد ادریس صاحب. ادریس صاحب بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہم سب اس واقعے پر حیران ہیں. 17 سال کی بچی اور جس طرح اسے قتل کیا گیا, ایک دن پہلے اس کی برتھ ڈے تھی. ہم یہ مائنڈ سیٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, وہ کس طرح یہ اس میں سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس نے اس کی جان بھی لے لی. اس کا آپ انالیسس کیا کریں؟ دیکھیے, جیسے پہلے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹالرنس کی بات آ رہی تھی, لو ٹالرنس کی بات آ رہی تھی, فرسٹریشن کی بات آ رہی تھی. بہت سارے سائیکالوجیکل فیکٹرز ہیں اور ہمارے معاشرے میں سائیکالوجیکل اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. اور جہاں پیرنٹنگ اسٹائلز ہے, یہاں کہیں نہ کہیں فیکٹرز ہے پیرنٹنگ اسٹائلز کا بھی, جہاں لڑکوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, گرو کیا جا رہا ہے. یہاں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اس لڑکے کے ساتھ کون سے ایسے سائیکالوجیکل ایشوز تھے یا ہیں اس وقت جو نوبت مرڈر تک پہنچ گئی ہیں. اگر ریجیکشنز ہوئی ہے تو ریجیکشنز اس کو ٹالریٹ کیوں نہیں کر پایا وہ, اور اگر ایسے کون سے فینومیناز تھے جس کی بنا پہ وہ مرڈر تک پہنچا ہے. تو بہت سارے سائیکالوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, اس کے بعد سامنے آئیں گی. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو لوگ کرائمز کرتے ہیں, یہ بہت سیریس کرائم ہے, مرڈر کیا انہوں نے, اس میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, لیک آف امپلس کنٹرول ہوتا ہے, وہ ریجیکشنز ٹالریٹ نہیں کر پاتے. اگر ان کی ہسٹریز اگر جانیں گے جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی, ان کی پیرنٹنگ کس اسٹائل میں ہوئی ہے, ان کی اسکولنگ کس طرح کی تھی, ان کے فرینڈ سرکل کیسے رہے, ان کا سوشل میڈیا میں کیا انٹریکشن رہا ہے, ان تمام چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے وہ یاد آ گیا, یہ 2012 کی بات ہے, جو شاہ زیب مرڈر کیس تھا. وہ اس کی بہن کو ہراس کیا جا رہا تھا. اپنی بہن کے لیے جب وہ کنفرنٹ کرتا ہے تو پھر آ کر اس کو, جو انفلوئنشل فیملی تھی شاہ رخ جتوئی کی, وہ اس کا مرڈر کر دیتی ہیں. بعد میں وہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا. لیکن یہ ہمارے معاشرے کے وہ الز ہیں جس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ جب اتنی پریزنس اپنی رکھیں گے تو پھر لوگ تو آپ کو اسٹاک کریں گے. تو یہ اس کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کی تو اس وقت ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے, وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر اس کو کوئی لوگ نام دے رہے ہیں, آنر مرڈر ہے, یہ عزت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے, تو اس میں بہت ساری انفلوئنس آ رہی ہیں چیزیں. اس کا کوئی اس طرح کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اس کی فیملی میں اتنی انوالومنٹ نہیں ہے, مرڈر والا تو ہے نہیں. یس نہیں ہے. یہ یہاں پہ سائیکالوجیکل فیکٹرز زیادہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اسٹاپ نہیں ہوتی. ہم میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں, ہر مہینے بعد, سال بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کیس آتا ہے, وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی یوتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کی پرسنالٹی ٹریٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے ایسا دوبارہ واقعہ رونما نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں پہ اسپیشلی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگس ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, اسپیشلی اسکولز میں, جب پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں کہ فیمیلز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کیسی ہونی چاہیے, آپ نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. ہاں, اگر ہر چیز آپ کی اکارڈنگلی کی آپ کی جو سائیکی ہے, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں, جب اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کرتے ہیں, صرف ان کا ایشو ان کے ساتھ نہیں تھا, بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. وہ لا کو فالو نہیں کریں گے, وہ اپنی اتھارٹی کو فالو نہیں کریں گے, وہ اپنی امپلسو بیہیویئر کی وجہ سے ان کے کلیشز بہت زیادہ ہوں گے, ان کی فیملی میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوں گے. تو یہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو وائلنس ہے, تو وائلنس کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ یہ لرنڈ پیٹرن ہوتا ہے جو اپنے گھر سے سیکھتے ہیں, کارٹون سے سیکھتے ہیں, میڈیا سے سیکھتے ہیں. تو ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو اگنور ہوتے ہیں. یس, بالکل ہوتے ہیں. تو اس میں پھر میں کہوں گا ٹیچنگ اینڈ پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے کہا ٹیچنگ اینڈ پیرنٹنگ از موسٹ امپورٹنٹ, لیکن ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی بہت ہے, تو یہ جیلسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کیس کو کس طریقے سے پولیس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے, کیونکہ صرف ایک مرڈر نہیں ہے, اس میں بہت سارے اسپیکٹ ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیں, جہاں سوشل میڈیا کی بات کی ہے, جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور موبائل ایڈکشن بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. لوگ بار بار ایسی ویڈیوز بناتے ہیں, ایسا مٹیریلس اپلوڈ کرتے ہیں جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ فالوورس ملیں, اور اس سینس میں پھر دوسرے جو ان کے کمپٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں ان سے آگے نکلیں.
جب ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی یا وہ اس ایکسپیکٹیشنز کو اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ ریونج کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اس طرف پھر وہ ایسی چیزوں کو ٹیکٹس کو سامنے لاتے ہیں جو انیتھیکل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا کو, ٹک ٹاکس کو, انسٹاگرام کو ضرور کریں, لیکن نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ اس میں وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی ضرور کام کریں. ان کے جو بڑے ہیں, جو ان کے پیرنٹس ہیں, ان کو ایک نظر بھی رکھنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے پریونشنس کیا کیا چیزیں اور اس کو کیسے آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, سائبر بلنگ بہت زیادہ ہے, سائبر کرائمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایسے میں آپ کو بتا دوں اکاؤنٹس ہیں جو میں نے بلاک کیے ہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب آپ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماریا میمن سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریا, میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, 17 سال کی بچی شی ڈڈنٹ ایون گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ لائف ابھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مرڈر دن دہاڑے ہو جاتا ہے. وہ باؤنڈری سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, وہ اس لڑکے کی جو دوستی کی کوششیں تھی یا جو بھی ایڈوانسز تھی اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی, لیکن اس کو جس طریقے سے قتل کیا گیا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا سوچ ہے یہ؟ تو صدف, اور جیسے جیسے اس کیس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں نا, میں اور زیادہ شوق میں جاتی جا رہی ہوں, کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور میں نے خود بھی تھوڑا سا اس بچی کے اکاؤنٹ پہ جا کر دیکھا کہ بھائی کیا اس نے کبھی کوئی ایسی پوسٹ کی ہیں جس سے اس کی گھر کی لوکیشن کے بارے میں پتا چلے, کیا اس نے کبھی کوئی ایسی پوسٹ کی ہے جس سے اس کی روٹین کے بارے میں پتا چلے, یا اس سے کچھ ایسی پوسٹ ہو گئی ہوں جس سے بڑا آسان ہے کسی سٹاکر کے لیے اس کے گھر تک پہنچنا یا یہ جاننا کہ اس تک کیسے پہنچا جائے. سو یہ ایسا کوئی کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ اس بچی نے بہت سارے جب پوسٹ کیے تو اس میں بہت ہی احتیاط کا اور اسمارٹلی اس نے چیزیں پوسٹ کی. کبھی بھی اپنی لائیو لوکیشن نہیں دی, کبھی یہ نہیں بتایا وہ کس علاقے میں رہتی ہے, یا کوئی ہنٹ بھی نہیں دی کہ کس طرح سے اس کے گھر کا کوئی ایڈریس پوچھا جانا جا سکے. اس کے باوجود اس قاتل کا اس کے گھر تک پہنچنا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور میری کچھ اس واقعے کے بعد میں بہت نوجوان لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی جن کی شاید ایج گروپ کسی 15 سے 18 سال ہے, کچھ ماؤں سے باتیں کر رہی تھی جن کی بچیاں چھوٹی عمر کی ہیں, اور انہوں نے مجھے کافی ڈسٹربنگ باتیں بتائیں. یہاں تک بھی بتایا کہ کچھ بچے جب ریسٹورینٹس بھی جاتی ہیں یا بچیاں کھانے پینے کے لیے باہر بھی جاتی ہیں تو وہاں سے بھی جب وہ گھر آتی ہیں تو ان کی ڈی ایمز کے اندر, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر لوگوں نے ان کو میسج کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فلانی جگہ دیکھا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے چھوٹی عمر کی بچیوں کے لیے کہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بہت سارے فائدے بھی ہیں, جہاں سے یہ آپ کو امپاور بھی کرتا ہے, اس کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے جہاں پہ آپ بہت ولنریبل ہیں. آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں, کچھ لوگ سوشل میڈیا کی مدد سے آپ کا آئیڈینٹی پتا کر لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی کچھ جینوئن کیسز ہیں جن کے بارے میں میرے فرینڈز نے مجھے بتایا, کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کی بچیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز جس سے بالکل لا علم تھی. یہ آدمی کیسے پہنچا ہے ثنا کے گھر تک, ایک جو کبھی امکان ہے کہ شاید اس کو فالو کر کے پہنچا ہے, یا یہ کہیں گئی ہے, اس کو دیکھا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلا دی اور دیکھا کہ یہ کہاں جاتی ہے. تو یہ بہت سارے اس کے شاکنگ پہلو ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ پولیس اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں کہ لڑکے کا رابطہ کیسے ہوا, یہ کیسے پہنچا, تاکہ بہت سارے پیرنٹس اور بچیوں کو اپنے پروٹیکٹ کر سکیں, اور یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اچھا ماریا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وی آل نو ناؤ دیٹ دس کیس واز اے کیس آف فرجائل میسکولینٹی. یہاں پر جو لڑکا تھا اس کو ایک سوڈو بلیف آف سپریمیسی تھا, اس کے بعد ریجیکشن فیس نہیں کی گئی. ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ کیوں لگتا ہے اور یہ کیسے ان کو اس بات انسٹل کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی غیرت کا مسئلہ ہے, یا عورت جو ہے وہ اگر ریجیکٹ کر دے گی تو آپ ریجیکشن اس کی برداشت نہیں کریں گے, آپ نے ایکسٹریم میئر لینا ہے. مردوں کو کیسے, یہ لڑکوں کو کیسے بات سمجھائی جائے کہ بیٹا نو مینز نو. جی دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے اور اس کے تو ہم کب سے پریچ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ ہم ایسے صحت مند رجحانات والے مرد جو ہیں ان کو ریز کریں, جو امپاورڈ خواتین کے ساتھ چلنا, ان کو تسلیم کرنا,
اور ان کو اس معاشرے میں فعال شہری بنتے ہوئے دیکھیں تو پھر ان کی جو غیرت ہے یا ان کی جو فریجائل میسکولینٹی جو آپ نے ذکر کیا اس کو ٹھیس نہ پہنچے. لیکن جو اس میں نیا ٹوسٹ ہے وہ اب سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہے. آپ کے جو دیکھنے والے ہیں اگر مجھے سن رہے ہیں جو انگریزی سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور ان کے پاس نیٹ فلکس تک ایکسیس ہے تو ایک سیریز ضرور دیکھیں ایڈولیسنٹ. اور اگر کوئی ایسے وہ سیریز مجھے اس واقعے کے بعد فوری طور پہ وہ سیریز یاد آئی. جی بالکل. اور جو لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے اردو, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مواد کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے, اپنے کریکولم کے اندر شامل کرے, اسکولوں کے اندر دکھائی جائے. اور کیونکہ یہ سیریز انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر دکھائی گئی, پالیسی لیول پر اس سے ڈسکشن شروع ہوئی اور اس میں ذکر تھا ایک 14 سالہ بچے کا جو اسی طریقے سے ایک لڑکی کو دن دہاڑے اسٹیپ کر کے مار دیتا ہے. اور پھر اس کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کی اپنی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. ان کو انسیل کہا جاتا ہے. انسیل وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت اگر نہ کرتی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے ان کے حق کے ساتھ, عورت کو تو ہاں ہی کہنا ہے. تو یہ انسیل کمیونٹی ہے اور اس کو بڑے امپورٹنٹ اور بڑے مشہور انفلوئنسرز جو ٹیٹ برادران ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کے بہت سارے فالوورز ہیں اور بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ اس طرح کے بیہیویئر کو انڈورس کرتے ہیں. پاکستانی ڈراموں کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارے بہت سے مین اسٹریم ہیروز ایسے کیریکٹر کر رہے ہیں جہاں پہ ایسی پاگل پن جیسی طوفانی محبت جو ہے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اس کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے ایسپیکٹس ہیں بھائی. ہمارے یہاں ہمیں یاد ہے ایسے گانے, ایسے فلمز, ایسے ڈراماز جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملٹیپل اٹیمپٹس ہوں, اگر لڑکی منع کر رہی ہے تو اس کی خاموشی کا مطلب بھی ہاں ہوتا ہے. آپ نے بار بار اس کے گھر کی طرف جانا ہے, اسے میسج کرنے, ایک دوست کے ذریعے پیغام پہنچانے, پیچھا لے ہمیں, اور اسے ہراسمنٹ نہیں بتایا گیا. یہ اب جا کے ہمیں اویئرنیس ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ دس از ہراسمنٹ, کسی کی باؤنڈریز کراس کرنا. اور ہمارے ڈراماز میں تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنونی عاشق کا رول ہے. جی عشق تو ہوتا ہی ایسا ہے. تو اس لڑائی کو کئی لیولز پہ ہمیں لڑنا ہوگا. گھر کے اندر والدین کو بھی خود بھی سمجھنا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کو. میرا نہیں خیال کہ ان دونوں کے والدین اس بات سے آشنا ہوں گے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ان کی بیٹی کی پروگزیمٹی میں اتنا آ کر اس کو جان سے مارنے کا تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی بیکاز آئی نو سم ون ویری کلوز. اس لڑکی کو یا اسکول گوئنگ لڑکی کو جس طرح ہراس کیا جاتا رہا, سالوں سال کیا جاتا رہا, لیکن ان کے پیرنٹس کو پتا تھا, ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا جی آپ خود نمٹ لیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, لڑکا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. تو یہاں پر پیرنٹس اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. مجھے نہیں پتا اس لڑکے کے پیرنٹس کے بارے میں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ پیرنٹس کا کردار, یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے صدف, کہ پیرنٹس کا کردار دونوں طرف میں ہے. خواتین اور بچیوں کے لیے بھی والدین گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ اگر باہر دنیا میں انہیں کوئی تنگ کرے, انہیں کوئی ہراس کرے تو وہ بڑی کمفرٹیبلی آ کے اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکے. بہت ساری بچیاں اپنے ماں باپ سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ پاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ ہماری اسٹرینتھ بننے کی بجائے ہمیں گھر بٹھا دیں گے, ہماری نوکریاں چھڑوا دیں گے, ہماری پڑھائی چھڑوا دیں گے, ہماری سوشل میڈیا کا استعمال رکوا دیں گے. بجائے اس کے کہ گھر والے ایسا صحت مند ماحول قائم کریں کہ بچیاں جب آپ کو بتائیں تو آپ ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ ان کی بیکنگ کریں اور ان کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائے. بہت سارے والدین اپنی بچیوں کے اوپر مزید پابندیاں لگا دیتے ہیں. تو جب آپ گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے تو بچیاں زیادہ کھل کر بات کریں گی. آج بچوں کے بارے میں بہت ساری دفعہ والدین لا علم بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ والدین کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کس طریقے سے کرائم اس لیول کا کیا بھی جا سکتا ہے. تو لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیٹریارکل سوچ کو نہیں پروان چڑھا رہے. کہیں نہ کہیں وہ گھر میں وہ دیکھ رہے ہیں ایسے رول ماڈل جہاں پہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. لیکن جو ایک قدم آگے بڑھ کے ٹیکنالوجی کے استعمال کو اتنے وائلنٹ کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے کرنا, یہ بہت سارے وکٹمز کے اور پرپیٹریٹرز کے والدین دونوں کے امیجنیشن کے اندر نہیں ہوتا. تو کئی ہمیں لیولز پہ اس لڑائی کو لڑنا ہے. ہمیں گھروں میں لڑنا ہے, پر لڑنا ہے, ہمیں اپنے اوپینین میکرز کے ذریعے لڑنا ہے, ہمیں اپنے ڈراماز کے ذریعے لڑنا ہے, ہمیں اپنے لٹریچر کے ذریعے لڑنا ہے. یہ کسی ایک ٹھیک ہے ماریا, اس کو میں ویورز کے اوپر ایک اوپن اینڈڈ کوشچن کے اوپر اس چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ سنتے ہیں کہ ناٹ آل مین بٹ
وائی از اٹ آلویز اے مین. تو ویورز بھی جو ہیں وہ اس چیز کا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. سینئر اینکر پرسن ماریہ میمن سے موجود تھیں. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب. اس چیز کا ایک اور پہلو بھی ہے, ایک اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ڈبیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, معاشرے میں انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے. ہم اتنے اوپینینیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کا موقف سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اینڈ دین سیکنڈلی ہم کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا بھی, ترقی کرتا بھی نہیں دیکھتے. یہ کیا مینٹل اپروچ اینڈ ہاؤ ٹو فکس دس؟ دیکھیں, کمپٹیشن ہوتا ہے, ہیومن سائیکی ہے کہ ہر انسان اچھا نظر آنا چاہتا ہے, ہر انسان اپنے جو اس کے کولیگس ہیں ان سے اچھا پرفارم کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ ساری ٹریننگز جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں یہ بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہیں. جو آپ کے چائلڈہڈ ہوتا ہے 0 to 12 ایئر تک بہت ساری پرسنالٹی ٹریٹ اس میں ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہیں. اگر اس وقت اچھی پیرنٹنگ ہو, اچھی ٹیچنگ ہو, اچھا گھر کا انوائرمنٹ ہو, جیسے مس ماریہ بھی بات کر رہی تھی, اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے نا تو یہ بہت پرابلمٹک ہوگا. سائیکو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یہاں تو ایک بہت بڑا سینیریو ہے, مرڈر ہو گیا ایک انوسینٹ لڑکی کا. ہم بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کی. اگر آپ باہر ٹریفک میں دیکھتے ہیں تو سگنل پہ لوگ ویٹ نہیں کرتے, اپنی ٹرن کا انتظار نہیں کرتے. ریڈ سگنل پہ وہ سگنل کو بریک کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. سلمان فاروقی والا قصہ. یس بالکل, اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. فادر خود ڈرائیو کر رہے ہیں, ساتھ میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے دونوں سائڈ پہ دیکھا ہے, سارجن نہیں ہے, اس نے سگنل توڑ دیا. بچے نے کیا لرن کیا؟ اب آپ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائیں یا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائیں, اس کی روٹس میں کیا آیا؟ اس نے دیکھا ہے کہ فادر وائلیٹ کر رہا ہے رول ریگولیشنس کو, تو وہ کبھی بھی فالو نہیں کرے گا. ایک بہت بڑا سینیریو یہاں پہ یہاں ہمارے لا انفورسمنٹ کا کام ہے. وہ لاس بہت اچھے ہیں پاکستان کے بنے ہوئے, لیکن امپلیمنٹیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی, اور ہم اویئر نہیں ہیں, اسپیشلی گرلز اویئر نہیں ہیں, ٹین ایجرز اویئر نہیں ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں. ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ان کو ان کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے, سائبری طور پہ ان کو کوئی ہراس کیا جا رہا ہے, ان کو ٹیکسٹ کی بات ہوئی, میسیجز کی بات ہوئی, کالس کی بات ہوئی, ان کا رائٹ ہے کہ انہوں نے کہاں پہ کانٹیکٹ کرنا ہے, FIR کے ساتھ انہوں نے رابطہ کرنا ہے, ان کو بلاک کروانا ہے, ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا ہے. یہ ہے ہی نہیں ہے. جب تک رائٹس نہیں پتہ ہوں گے, جب تک ان کو اپنی پروٹیکشن کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, تو ایسے کیسز آتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو تھوڑی سی میری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ ان کے کزن ہیں, ان کے جو ہیں کچھ میں میڈیا میں بھی پڑھ رہا تھا, شاید وہ ریئل ہے لیکن نہیں. سوشل میڈیا سے بس ان کے اوپر دیکھ کے ان کو میسجز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے. یہ ہراسمنٹ کا سیریس کیس ہے. ایسا بات کرے عائشہ تھا, سوچیں وہ وہاں سے آیا اور یہی سب ہے. سب سے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس نے گھر کا ایڈریس کیسے نکالا. تو لیٹس ہوپ کہ اس پہ مزید بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. لیکن یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریپو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے, کوئی ان کو تھریٹس ملتے ہیں, وہ پیرنٹس کو رپورٹ کریں, اور پیرنٹس نے اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کو آئی تھنک مین ٹو مین کنورسیشن ہونا ضروری ہے. دوست اپنے دوست سے بات کریں. اگر وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا دوست کسی لڑکی کا اس طرح پیچھا لیا ہوا ہے, بیرا روی کا شکار ہے, آپ اسے سمجھائیں, اس کو اس کے کنسیکوینسز بتائیں. یہ ضروری ہے کہ اب آدمی ایک دوسرے کو سمجھائیں, کیونکہ عورتیں تو بتا چکی ہیں اور ابھی بھی بتا رہی ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہی ہیں, لیکن آپ بھی ایک دوسرے کو روکیں ان کاموں سے. میم اس میں بہت امپورٹنٹ کمیونٹی کا رول ہے, سوسائٹی کا ایک رول ہے. سوسائٹی اس کو روکے, اس برے کو برا کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں, جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ماہر نفسیات نیٹ فلکس سیریز ایڈولسنس, وہ بہت ضروری ہے دیکھنا. سب کو دیکھیں, پیرنٹس خاص طور پہ اس سیریز کو ضرور دیکھیں, اور اپنے بچوں سے تعلقات بنائیں بچپن سے ہی. اتنا آپ ان سے اچھے تعلق رکھیں کہ اتنے فرینڈلی ہوں کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا سکے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے, کون ان کے ساتھ کس طرح کی کنورسیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کون ان سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو ہماری ایک کلچر ہے نا کہ جب آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ دن بھر کا احوال جانتے ہیں, اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں کلچر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا. آج کل کیا ہوتا ہے, موبائل لے کے کوئی ادھر کھا رہا ہے, کوئی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اس پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی, اپڈیٹ جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ہاں جی, ویلکم بیک ونس اگین. تو سائم, اب یہ ہے کہ پہلے تو لوگ انتظار کرتے تھے پہلی تاریخ آئے گی تو خرچے کریں گے. اب عید جس موقع پر آئی ہے تو پہلی تو آ کے گزر گئی ہے, لوگوں کی سیلریز بھی آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مویشی منڈی ہے وہاں پر وہ رش نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے. اور اب
سمجھے پرسوں تو عید ہے. یس یو رائٹ, پرسوں عید ہے اور ایک دن پیچھے رہ گیا عید کے اندر, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو جناب دیکھ لیتے ہیں کراچی میں کیا صورتحال ہے. مویشی منڈی میں گائے بکروں اونٹوں میں بھاؤ تاؤ چل رہا ہے. کراچی سے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود, کراچی سے فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پشاور سے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں ہم کراچی کا. کراچی سے بتائیے گا فیض اللہ کہ اس وقت منڈی میں کیا سچویشن ہے, رش بڑا ہے یا کم ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور جانوروں کی قیمتوں کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ اب تو عید آنے والی ہے. تو منڈی گرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا ابھی منڈی چڑھ رہی ہے؟ سائم دیکھیے, منڈی کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے, ایک بری خبر ہے. اچھی خبر شہریوں کے حوالے سے اور بری خبر بیوپاریوں کے حوالے سے ہے. اور منڈی کی اصطلاح میں صورتحال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار منڈی پٹ گئی, یعنی کہ خریدار کم ہے, جانور بہت زیادہ ہے. اور گزشتہ شب میں ناردرن بائی پاس پہ جو مرکزی منڈی ہے وہاں پر موجود تھا, کئی گھنٹے میں رہا اور وہاں پر بیوپاریوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو اتوار گزرا ہے, جو آخری اتوار ہے, اصل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ منڈی نے کہاں جانا ہے. تو یہ جو آخری اتوار گزرا ہے سنڈے, اس پہ لوگوں کی تعداد اس طرح سے نہیں تھی جیسا کہ ہونا چاہیے, بلکہ اس کی نسبت پیر کو زیادہ خریداری ہوئی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں, اور جو قوت خرید ہے وہ ایک بنیادی فیکٹر ہے. جو مرکزی منڈی ہے اس میں مجھے کئی بیوپاریوں نے بتایا کہ لوگ آ کر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1.5 سے 2 لاکھ کے اندر کا جانور آپ دکھائیے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اس میں چونکہ ایک عمومی ایک بات یہی کی جاتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے بیوپاری ہے وہی زیادہ پیسے لینا چاہتا ہے, وہی قصوروار ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے پوری دیانتداری کی بات نہیں ہے. ان کا ایک پورا خرچہ ہوتا ہے. اب وہ جانور رکھتے ہیں اپنے پاس, اس کو کھلائی پلائی ہو گئی, اس کو اچھے سے اچھا رکھا جاتا ہے. لیکن ایک چیز بتائیں, سب کو کر رہی ہے جی فیض, ایک چیز بتائیے گا کہ اکثر و بیشتر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ کا اس سے اوپر کا جانور افورڈ نہیں کرتے تو وہ اس سے کم رینج میں آ جاتے ہیں, پھر وہ بکرا اور اس طرح کی قربانی کو پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ فروخت گایوں کی ہوئی ہے, بیلوں کی ہوئی ہے, بکروں کی ہوئی ہے. یہ کچھ ٹرینڈ بتا رہے ہیں ہمیں مہنگائی کے حوالے سے؟ اچھا, اس کا تو حتمی تعین عید کے بعد جب وہ قربانی کی کھالیں جاتی ہیں اس سے ایک تعین ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فروخت کس کی ہوئی ہے. بڑے جانور کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 7 لوگ مل کر حصہ ڈالتے ہیں اور اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, فیملی کے لوگ, دوست یا رشتہ دار یا محلے والے نا. تو اسی طرح سے جو چھوٹا جانور ہے اس کو بھی خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو گزشتہ شب جو میں نے ایک مارکیٹ میں سروے کیا تھا تو جو بکرا ہے, مناسب سا بکرا, وہ تقریباً 42-43 ہزار تک مل رہا ہے. تو یہ ایک ایسی قیمت ہے کہ اس کو لوگ جو ہے کسی حد تک جو قربانی کرنے والے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن بڑا جانور مہنگا ہے, وہ خریدنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے, اس کی قیمت لاکھوں میں جا رہی ہے. اس وقت جو ہم موجود ہیں سفاری پارک میں ہی منڈی موجود ہے. گزشتہ سال, اب دیکھیے عید میں محض 2 دن رہ گئے, تو اسی منڈی میں جب ہم گزشتہ سال آئے تھے تو 2 دن پہلے آلموسٹ یہ خالی ہو چکی تھی, اور بمشکل اس جو منڈی میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے سارے جانور موجود ہیں, تو اس وقت اس کا بمشکل 5 سے 6% موجود تھے. تو یہ اس بار ایک بڑا فرق پڑا ہے. تو شہری اگر آج اور کل قسمت آزمائی کریں تو ان کو مزید اچھی قیمت میں جانور مل سکتا ہے, کیونکہ قیمتیں مہنگی تو تھیں, اسی وجہ سے شہری خرید نہیں رہے تھے, اور اب وہ قیمتیں کم ہوئی ہیں, جانور اس وقت زیادہ ہیں, خریدار کم ہیں. تو آج اور کل میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو مناسب قیمت پہ مل سکتا ہے. بیوپاری البتہ بہت زیادہ مایوس ہے, بلکہ جہاں پر کھڑے ہوئے ہم یہ لائیو اٹ کر رہے ہیں تو یہاں بھی بیوپاری موجود تھے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. وہ سندھ کے مختلف شہروں سے جانور لے کر یہاں پہنچے تو ان کا بھی یہی گلہ شکوہ تھا, بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے آئندہ سال ہم لے کر ہی نہیں آئیں گے. لوگ جو ہے نا پشاور کا بھی رخ کر لیتے ہیں. پشاور سے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عدنان یہ بتائیے گا کہ اب عید میں 1.5 دن رہ گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی تاریخ بھی گزر چکی ہے, سیلریز بھی آ گئی ہیں. سیلری کلاس طبقے کا عموماً موسٹلی یہ ایک ہوتا ہے کہ سیلری آنے کے بعد منڈیوں کا رخ کیا جاتا ہے. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پشاور میں خریداروں کا رش بڑا ہے پہلی کے بعد نسبتاً, یا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو جانور بہت ہیں اور خریدار کم ہیں اور لوگوں کی استطاعت رینج سے باہر ہیں قیمتیں؟
جی بالکل، پشاور کی مویشی منڈی میں اس وقت میں موجود ہوں۔ پشاور کی 11 سے زائد مویشی منڈیوں میں جانور بہت زیادہ ہیں، قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن خریدار جو ہے وہ گزشتہ سالوں کی بنسبت کم دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کی بات کریں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آخری دنوں میں منڈی میں آنا شروع کر دیں گے، لیکن شہری آ رہے ہیں منڈی اپنے من پسند جانور پسند کریں، لیکن قیمتیں بھاؤ نہ بننے کی وجہ سے خوب پریشانی جو ہے شہریوں کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو بیل بآسانی پچھلے سال جو ہے 2,60,000 2,40,000 میں مل جاتی تھی، وہ اس سال 4.5 لاکھ 5 لاکھ اس کی قیمتیں جو ہے وہ سننے کو بیپاری کی جانب سے مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک بھاؤ تاؤ جو ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ کل آخری دن ہے، جمعے کا دن ہے، اب آخری کل کے دن یہ لگ رہا ہے کہ پشاور کے شہری باہر نکلیں گے اور جانور جو اپنے لیے پسند کریں گے۔ لوگ منڈیوں میں آ رہے ہیں لیکن بھاؤ تاؤ نہیں بن رہے۔ میرے پیچھے آپ جانور دیکھ سکتے ہیں، یہ بیل جو ہے تقریباً اس وقت جو ہے اس کی قیمت 8 لاکھ روپے یہ بتا رہے ہیں۔ گزشتہ سال یہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ میں آسانی مل جاتی تھی۔ اس کے ساتھ والی بیل جو ہے اس کی قیمت جو ہے گزشتہ سال جو ہے تقریباً 4,20,000 میں مل جاتی تھی، اب 7 لاکھ روپے بیپاری مانگ رہا ہے۔ تو بیپاریوں کی جانب سے کہنا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ پشاور کی شہید بے نظیر بھٹو گراؤنڈ جو ہے وہ اس عارضی منڈی اس میں لگائی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر جانور ہے، خاص کر ملتان سائی وال کے جانور جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے، اور یہ پشاور کی بڑی منڈیوں میں اس میں شمار ہوتا ہے۔ پورے صوبے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، جانور پسند کرتے ہیں۔ رنگ روڈ کے اوپر 4-5 بڑی منڈیاں، لیکن آج کے دن ابھی تقریباً 10:30 کا ٹائم ہے، لیکن رش جو ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، صرف جانور دیکھ رہے ہیں، اکا دکا۔ شام کے بعد منڈیوں میں رش بڑھ جاتا ہے، چھوٹے جانور بڑے جانوروں کی منڈیوں میں رش بڑھ جاتا ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ لوگ زیادہ مہنگائی سے پریشان ہے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کے حوالے سے اجتماعی قربانیوں کی جانب جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں، کیونکہ 1.5 لاکھ 1,25,000 کا جو جانور کبھی ملتا تھا اب وہ 3 لاکھ میں بھی نہیں مل رہا۔ تو خوب پریشانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور رش سے یہ اندازہ لگا ہے کہ منڈیوں میں جو ہے وہ خاموشی ہے۔ تو اب یہ شہریوں کی جانب سے یہ کہ آخری دن بیپاری لازمی اپنے جانور بیچے گا تو وہ شاید ریٹ کم کر لے گا، تو اسی انتظار میں پشاور کے شہری ریٹ کم ہونے کے انتظار میں ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن جو ہے نماز جمعہ کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ریٹ میں کچھ فرق آئے گا، تو اب دیکھنا ہوگا کہ کل ریٹ میں فرق آتا ہے تو شہری جو ہے بڑی تعداد میں جانور جو ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے خریدیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دان طارق، اور ہمیں فیض اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کا رنگ جو ہے وہ قربانی سے ہی ہوتا ہے، بڑی عید ہے اور جانور جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگاتے ہیں، لیکن اگر قوت خرید واقعی کم ہو رہی ہے لوگوں کی، وچ مینس کہ اب آپ لوگ یہ جان لیں کہ جانور واقعی آؤٹ آف رینج ہیں، لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ بالکل، اور یہ بتا رہے ہیں نمبرز اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن کچھ آپ کو ہم اب کہتے ہیں نا عید کے رنگ کچھ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس بار بڑا ایک نئی چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ فیصل آباد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے پہلی بار قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے خواتین خریداروں کے لیے علیحدہ انتظامات کیے، جہاں دیہی خواتین گھریلو پالتو جانور فروخت کر رہی ہیں۔ قمر زمان ہمیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے پورے ملک میں یہ واحد مثال ہے کہ یہاں فیصل آباد کے ستیانہ روڈ پر واقع خانوانہ مویشی منڈی میں خواتین جو قربانی کے جانور خریدنے کے لیے یہاں پر آئیں گی، ان کے لیے ایک علیحدہ گوشہ مخصوص کیا گیا ہے، جہاں پر خواتین ہی بیپاری ہیں جو ان کو جانور فروخت کریں گی، اور خواتین کے لیے ایک یہ انتہائی جو ہے ایک مؤثر اقدام کیا گیا ہے۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر میڈم زرغونہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسپیشلی جو رورل ایریاز ہے اس میں لائف سٹاک میں خواتین مجھے لگتا ہے مردوں سے زیادہ ہی کردار ادا کرتی ہے، تو وہ پھر جب بیچنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ منڈیوں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے مڈل مین کے ہاتھوں بھجواتی ہے، اس کی وجہ سے کمیشن بھی دینا پڑتا ہے، اکثر کوئی ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے پیسے وغیرہ کے معاملے میں۔ اس لیے ہم نے یہ اقدام لیا ہے کہ یہ ہم ان کے لیے منڈی بنائیں گے، بلکہ انکلوزیو منڈی بنائیں گے۔ ایک ہی منڈی میں مرد بیوپار بھی ہوں گے، خواتین بیوپاری بھی ہوں گے، تاکہ خریدار ان کے لمیٹڈ نہ ہو سکے، صرف خواتین نہ ہو بلکہ مرد خریدار بھی آ کر ان سے لے سکے۔ فیملیز بھی آ رہی ہے خریدار میں، ساتھ خواتین بھی آ رہی ہے، صبح سے آتی ہے، شام صبح تھوڑی بہت ہوتی ہے، شام کو پراپر پوری فیملیز آ کر خریداری بھی کرتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغونہ خالد کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواتین کو خود مختار بنانے کے حوالے سے جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، یہ اس حوالے سے انتہائی مؤثر اور احسن اقدام ہے، اور اس طرح یہاں پر فیصل آباد کی اس مویشی منڈی میں خواتین کو مزید سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ جی کیا بات ہے جی، بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اور اچھا، ایک ہوتا ہے بکرا، ایک ہوتا ہے دمبا، اور ایک ہوتا ہے چھترا۔ اب چھترے جو ہے وہ بڑی تعداد میں پنجاب کی منڈیوں میں لائے گئے ہیں، اور چھترے کی کون سی اقسام ہوتی ہیں اور کون سے چھتروں کی اقسام زیادہ مشہور ہوتی ہیں، اس حوالے سے الفت مغل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگ جانور خریدنے میں مصروف ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی تعداد میں جانور منڈیوں میں فروخت کے لیے لائے گئے ہیں. مویشی منڈیوں میں چھتروں کی بڑی تعداد بھی فروخت کے لیے لائی گئی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ بکرے بہت مہنگے ہیں, اس لیے چھترے خرید رہے ہیں. یہ ایک شریف جانور ہے, نہ کوئی تانگ کرتا ہے, بچوں کو بھی تانگ نہیں کرتا, ٹینشن نہیں ہوتی کس چیز کی, اور ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے. ریٹ پہ بات کم ہونی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ چھترے کا تھوڑا ذرا کم ہوتا ہے ریٹ بکرے کی نسبت, تو اس لیے زیادہ لوگ چھترے کی طرف بھی جاتے ہیں. چھترا دبا کچھ بھی ہو جائے لیکن ریٹ تو مناسب ہونا, ریٹ ہی بہت زیادہ مانگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے چھترے کا 1-30 1-40 مانگتے ہیں. ویوپاریوں کا کہنا ہے کہ کچھ خریدار شوق سے چھترے خریدتے ہیں. مشہور نسل کے چھتروں کی بہت مانگ ہے. بکرا ذرا تھوڑے نخرے کرتا ہے, لیلا ذرا جو چاہے وہ کھا لینا, وہ ذرا سستا ہے, وہ ذرا مہنگا ہوتا بکرا, ذرا مہنگا ہے, لیلا ذرا سستا ہو جاتا. منڈی میں تیزی کے رجحان کو دیکھ کر ویوپاریوں نے چھتروں کی قیمتیں بھی دگنی کر دی ہیں. کیمرامین سید مہتاب کے ساتھ الفت مغل, ایئر نیوز, لاہور. تو میں تو بالکل ریلیٹ کر سکتا ہوں چھتروں سے. میں بھی بالکل سمجھے آپ کے لو مینٹیننس ہیں اور کوئی نخرے نہیں ہیں, اور بس سب کچھ جو ہے وہ اچھے سے اتنی ریلیٹیبلٹی میں تو بکروں کے پھر نخرے ہوتے ہیں, چھتروں کے نہیں ہوتے. اچھا چلے یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی, تو ہم جہاں پہ بہت سارے آپ لوگوں کو ایسے میسج دیتے ہیں جس سے کہتے ہیں نا کچھ بہتری آ سکے, اور ہم کہتے ہیں ہر انڈیویجول اگر اپنے حصے کا کام کرے تو بھی تھوڑی بہت بہتری ہو سکتی ہے. تو آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے. اور پلاسٹک کی اگر ہم صرف بات کر لیں تو بہت سارے فیکٹر ہیں پولیوشن کے حوالے سے, لیکن اگر ہم صرف پلاسٹک کی بات کر لیں, میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اتنا زیادہ پلاسٹک کا جو استعمال ہے اور جو پلاسٹک بڑھ گئی ہے وہ پچھلے 15 سالوں میں ہوا ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. سو پلاسٹک آلودگی کے خطرات اور اس سے بچاؤ 2025 کا یہ تھیم ہے اس دن کا. اور جامعہ کراچی میں آج کے دن کی مناسبت سے عالمی یوم ماحولیات پر سیمینارز بھی ہو رہے ہیں جس میں ماہرین نے پلاسٹک آلودگی کے خطرات اور اس کے خاتمے کی تجاویز پیش کی. یعنی پلاسٹک کی وجہ سے جو اس وقت ہمارے انوائرمنٹ کو, ہمارے آبی حیات کو اور ہم سب کو جو خطرات ہیں وہ ساری کیا ہیں. انور خان ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں پلاسٹک کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نظام بلکہ زمین پر زندگی کی دیگر اقسام کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہے. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں پلاسٹک کی پروڈکشن اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے سخت پابندی لگانی ہوگی. ہمیں ایک پروگرام بنانا چاہیے, اور کوئی بھی جو مشکل چیز ہوتی ہے اس کے ٹارگٹ اچانک اچیو نہیں ہوتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے گریجول پروسیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکنگ کی بھی ضرورت ہے, اس کے پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. پھر جو کامن مین ہے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری سوشل رسپانسبلٹی کو پرفارم کرنا ہے. سیکرٹری ماحولیات سندھ آغا شاہ نواز کہتے ہیں 15 جون کے بعد پلاسٹک بیگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہر ایک جگہ پر ہم یہ اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں, پلس ڈسٹرکٹ وائز بھی ہم لوگوں نے پلان چاک آؤٹ کیا ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی انہوں نے میٹنگز کی ہیں چیمبر آف کامرس سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں جیسے ہرڈلز نہیں ہیں. ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 11 ملین ٹن پلاسٹک ماحول میں شامل ہو رہا ہے جو پانی, مٹی اور خوراک کو آلودہ کرتا ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین مسائل کا سامنا ہے. اس صورتحال کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں کے اندر گرمی کی شدت میں اضافے کا دورانیہ بھی طویل ہو سکتا ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. اب آپ کراچی کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ دیکھیں ہم نے اپنی بیچز تباہ و برباد کر دی ہیں. پلاسٹک باٹلز, پلاسٹک بیگز, اور اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے جا کے وہاں پر, کیونکہ دیکھیں پلاسٹک تو ڈیگریڈیبل نہیں ہے نا. اب وہ تو وہاں پڑا ہے تو وہاں پر سالوں پڑا رہے گا. اب گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں DG انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی وقار حسین صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پلاسٹک سر یہ بتائیے گا کہ کب اتنا ریلیونٹ ہو گیا ہماری لائفز کے اندر, اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ, اتنا اہم جز کیسے بن گیا؟ اصل میں ہم جب قدرتی چیز کو چھوڑ کے ایسے ایستھیٹک اور ان دوسری چیزوں پہ جب آئے ہیں, یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 30-35 سال ہوئے. 80s کے بعد یہ زیادہ اس کا رول آیا ہے, جبکہ دنیا میں تو 1950 سے اسٹارٹ ہوا. مگر ہم اپنی کنٹری اور اپنے لیول پہ دیکھیں اس کا گاہے بگاہے یوز بڑھتا گیا 90s اینڈ 2000. ہاں کنوینئنٹ ہے بالکل. یہی ہم ہر لائف میں چاہتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے ہو جائے. اب اس کو یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس آسانی کی وجہ سے اس ماحول پہ کیا اثر ہوگا, اس کی وجہ سے دوسری لیونگ بینگز پہ کیا اثر ہوگا, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اب شاپنگ بیگز جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے صرف شاپنگ کیریئر بیگز کو بین کیا ہے.
ये पहला मरहला है। और शॉपिंग बैग ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, जो आपके हेल्थ इम्पैक्ट्स ले आता है। इसी की वजह से जो आप अभी बीचेस की बात कर रहे हैं, या अल्टीमेटली इट गोज टू द सी, अगर रिवर्स तक भी है, जो एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो मछली हो, चाहे वो टर्टल्स हो, उन पे पाई गई है, जो कि रिसर्च भी मुख्तलिफ दी गई है, और वो फूड चेन के थ्रू हमें ही फिर नुकसानदेह हमारे लिए ही है। जरा आसान अल्फाज में ये प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से वो हमें इफेक्ट कर रहा है फूड चेन के थ्रू। 2-3 तरीके से कर रहा है। मसलन यही जो शॉपिंग बैग्स आप बाहर जहां भी देखेंगे कचरे पे पड़ा हुआ है। अब कचरे में जो पड़ा होता है उमूमन उसको फिर जलाते हैं। अब जलाते जो हैं तो उससे फिर कार्सिनोजेनिक गैसेस, फ्यूरान्स एंड डाइऑक्सिन्स टाइप की गैसेस हवा में खारिज होती हैं। वो जो इनहेल करेगा उसको फिर मुख्तलिफ डिजीजेस होंगी। इसी तरह अगर वो वाटर में चली जाती हैं, वो इवन थ्रू नैनो पार्टिकल्स हमें फूड चेन के थ्रू वापस आएगी, तो वो फिर हम खाएंगे, तो वो सी फूड के थ्रू हम फिर उसी को खुद, ये जल्दी खत्म होने वाली है ही नहीं। प्लास्टिक वो है जो आप 400 साल क्या 500 इवन 1000 साल तक। वकार साहब एक चीज बताएं, हम कर क्या रहे हैं? बाहर वेस्ट में हम देखते हैं उन्होंने बकायदा रिसाइकलिंग मशीन्स लगाई हुई हैं जगह जगह पे, जहाँ जिसे आम शहरी जाता है अपने घर से प्लास्टिक की बॉटल्स ले जाता है, उसके बदले उसे कोई कॉइन मिल जाता है, कुछ क्रेडिट मिल जाता है। तो हम ये क्यों इनिशिएटिव नहीं कर सकते? ये अवेयरनेस पब्लिक को क्यों नहीं दे सकते? ये भी हम आगे चल के जरूर करेंगे। एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम असल में अभी जो शॉपिंग बैग वो है जो आप ही ने खुद बोला कि इजी टू कैरी, तो हर एक ले लेता है। हम अफसोस ये है कि एक प्लास्टिक अगर मिलती है, डबल रोटी है, अंडा है, दूध मिलता है, फिर उसको कहते हैं इसको डबल शॉपर कर दो। अब यानी वो जब 3 चीजें लेता है तो 5 शॉपर उसके हाथ में होती है। बिरयानी उसमें आएगी, निहारी आ जाएगी, ये और आप ये देखिए उस डबल शॉपर उसका भी इम्पैक्ट है। चाय भी लेते हैं लोग। अब आप प्लास्टिक में ऐसी गर्म चीजें लेंगे तो वो खुद आपको हेल्थ इश्यूज का सबब बनती है। जी आप और जो आप डबल शॉपर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, ब्रेड जो है वो भी प्लास्टिक कवर के अंदर है, अंडे जो है वो भी प्लास्टिक क्रेट में है, जो दूध वाली बॉटल है उसका ढक्कन भी प्लास्टिक का है। तो ये तो एक्सेसिव प्लास्टिक हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया ना। अभी आगे ईद कुर्बान आने वाली है, गोश्त तकसीम होगा, वो भी प्लास्टिक की थैलियों में तकसीम होगा। प्लास्टिक की थैलियों को कैसे एलिमिनेट करें इजीली अपनी जिंदगी से? हम अल्टरनेटिव्स पे हैं। हमारा ये 5 जून को आज भी इवेंट हो रहे हैं। कल जो ये अभी आपने यूनिवर्सिटी में दिखाया, हम आज मॉल्स में जाएंगे, तकरीबन 6-7 सिलेक्ट किए हैं। ये सिंबॉलिकल होगा। हम क्लॉथ बैग्स डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे फ्री में, और लोगों को आगाही देंगे कि अब ये अभी आप भी छोटे हैं बहुत, आप लोगों ने, हम लोगों ने यूज किए हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गाड़ी में ऑफिस का वो सामान बैग्स होते थे। हाँ, तो वो क्यों नहीं यूज करते? अगर आप कहीं इंटीरियर में गए हो तो खजूर के पत्तों का छब्बी होती है, वो अभी है, ये नहीं है कि अभी नहीं है, अनहोनी है, नो। वो हम अल्टरनेटिव्स को अपनाएं। ऐसे जो भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उसको हम करें। ये कपड़े का थैला दोबारा भी यूज होता है। आपने मॉल्स की बात की, अब देखें ये जो प्लास्टिक की थैली है इनकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है। हाँ। वहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वो अपना बैग देते हैं और पूछते हैं इसके पैसे अलग से चार्ज किए जाएंगे, 30 रुपए 40 रुपए वो ले रहे हैं। तो फिर लोग उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर, वो बहुत कम है। वो कहते हैं आगे से हम बैग भी खरीदें। तो ये उनको जाके जरा समझाइएगा कि क्यों वो ये पैसे लेते हैं। उनकी तो ब्रांडिंग हो रही है। अपनी जगह एक चीज ये जरूर है, उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि प्लास्टिक बैग कम हो रहे हैं। आप उसको भी देखें। आप लोग अगर आप जब चीज डिस्करेजमेंट के लिए है, अगर आप डिस्करेज करेंगे, यानी वो अगर एनकरेज करते तो देते जाते शॉपर्स। वो खुद कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं इसमें कि आप ना यूज करें या कम यूज करें, या उनके लोगों का बैग लेके घूम रहे हैं पूरी जगह, तो उनकी तो फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। बिल्कुल। आजकल कौन करता है फ्री में पब्लिसिटी? हो गई ना ग्रोसरी स्टोर्स की जानिब से कि अगर आप बैग बाय भी कर रहे हैं ग्रोसरी स्टोर से, तो वो फिर आप एक नॉर्मल बैग, व्हाइट बैग बना दें, ब्लैक बैग बना दें, उसमें बाकायदा ब्रांडिंग होती है, नंबर्स होते हैं। हाँ। तो और फिर हम वो परचेज भी करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये अब जब बैन लगेगा तो ये सब चीजें आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। ये इसकी जब एनफोर्समेंट होगी, जो भी कैरियर बैग्स हैं उसमें कहा गया है इस बैन के तहत ऑल शॉपिंग कैरियर बैग्स विल बी बैन। हम 60 दिन का टाइम इसीलिए दिया था कि वो अल्टरनेटिव्स पे आ जाएं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इनके साथ मुहिम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट 60 दिन बाद होगा क्या? फिर इसको एनफोर्स करना हो।
How? وہ ظاہر ہے اس جرمانے ہوں گے. ہاں جرمانے ہوں گے آف کورس. اور نہ صرف پلاسٹک بیگ سے بلکہ پلاسٹک اسٹراز کی اگر بات کی جائے ان کے اوپر بھی نہیں ابھی تک اس صرف پلاسٹک بیگ. ابھی یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں سنگل یوز میں ابھی ایون چھوٹے سے گلاس یا ہوتے ہیں پلاسٹک کے پانی کے لیے ہو چائے کے لیے اس پہ ابھی نہیں گئے. میں نے کہا یہ پہلے مرحلے میں اس انیشیل اسٹیجز دین اٹ مے بی سیکنڈ اور تھرڈ فار دا سنگل یوز. لولی. بہت شکریہ وقار صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ویورز کو اتنے اچھے سے آپ نے گائیڈ کیا کہ کیسے پلاسٹک کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین. اور انڈیویجول اسٹیپس آپ نے لینے ہیں. اچھا میں یہ کیا کرتا ہوں کہ میں حد الامکان میری کوشش یہی ہوتی ہے بلکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری دفعہ میں نے کب کسی 2-3 چیزیں بائی کرتے ہوئے کب پلاسٹک کا بیگ لیا تھا. میں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں. ہاتھ میں پکڑ کے جا کے پھر آپ نے گاڑی میں رکھنا ہوتا ہے. چلے اگر آپ نے گاڑی میں نہیں بھی رکھنا ہوتا آپ اگر بائک بھی چلا رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بائکرز کے پاس تو اکثر بیگز بھی ہوتے ہیں. آپ نے 2-3 اگر چیزیں لینی ہے, ایک پانی کی بوٹل لینی ہے, ایک آپ نے کچھ اور چیز لینی ہے تو آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اپنی بائکس کے اندر, بیگس کے اندر. سیکنڈلی اگر آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ اگر ایک دفعہ خرید بھی لیں چلیں وہ 40-50 روپے کا بڑا سا کلاتھ بیگ تو وہ آپ کو ری یوز ہو جائے گا. آپ اگلی دفعہ گروسری کے لیے پھر دوبارہ لے آئیں. ہاں تھوڑی سی مشقت کر لیں کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو ہیوی لگ رہا ہے. چلیں جی اب ذرا ہم کچھ مزید بھی قربانی کے حوالے سے ایک دم پھر سے آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو عید قرباں قریب آتی ہے. اب جو گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے اس میں استعمال ہونے والی مڈھی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چوہان. جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے لکڑی کا ایک ٹکڑا جسے مقامی زبان میں مڈھی کہا جاتا ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں بنیادی حیثیت رکھنے والی لکڑی کی بنی مڈھی شیشم اور ککر کی لکڑی سے تیار کی جاتی ہے. سر 80 روپے کلو میں دے رہے ہیں اسی ککر دی ہے, باقی ویشری بھی آ جاتا ہے, ٹالی بھی آ جاتی ہے, لیکن زیادہ سے ککر دی استعمال. مڈھی کی قیمتیں بھی جانوروں کی طرح اونچی ہو گئی ہیں جو 80 سے 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہیں, لیکن شہری خریدنے پر مجبور ہیں. قربانی کے وقت جو ہے نا جانوروں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. مڈھی وغیرہ لینے آئے ہیں جانور جو ہے نا ہڈیاں وغیرہ کٹائی کرنے کے لیے. کاریگر کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے قریب مانگ میں اضافے کے باعث مڈھیاں آرڈر پر بھی تیار کی جاتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ایئر وائی نیوز, سنیور. کوئی ہم نے آپ کے لیے پہلو ویسے چھوڑا نہیں ہے, سب بتا رہے ہیں ہم. مڈی بھی اب چھریاں بھی سب کچھ اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو ہر چیز سے اویئر ہونا چاہیے. اچھا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہم نے وزن کیسے کم کیا, میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہوں. سب کو بڑی کیوریوسٹی ہے اس چیز کے اوپر. یہ وہ سوال ہے سب جاننا چاہ رہے ہیں کیسے کیا بھائی, کیسے کیا. تو ذرا آپ کو سنواتے ہیں انہیں کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں. روٹی کھانا بند کرے, ایکسرسائز کرنا شروع کر دے, چینی اور روٹی کھانا بند کرے, جم کرنا شروع کر دے. پیٹیز ہو جائے آپ. یہ راز ہے ان کی اسمارٹنیس کا. روٹی چھوڑ دیں, چینی چھوڑ دیں, ورک آؤٹ شروع کر دیں. اور آپ حقیقتاً کر کے دیکھیں, 1 مہینہ کر کے دیکھیں, گول سیٹ کر لیں, روٹی اور چینی چھوڑ کے دیکھیں, 1 مہینہ متبادل پہ آ جائیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کا ویٹ بھائی. لوگ کیا کرتے ہیں سائم, لوگ کہتے ہیں اچھا ہم جم کر رہے ہیں, ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی کھا لیں, اب وہ کیلوریز ہم برن کر لیں گے. بات یہ نہیں ہے, آپ نے جی اپنے منہ کو بھی تھوڑا تالا لگانا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی آپ کا وزن کم ہوگا. ادروائز صرف ایکسرسائز یا صرف ڈائٹ جو ہے وہ اکیلے کام نہیں کر سکتے, ان کا کمبینیشن کام کرے گا. اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ وزن کس طرح سے کم کیا جائے عید کے اوپر, اب کیونکہ گوشت بھی آپ نے کھانا ہے, گوشت کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی جائے, عید پہ اپنے من پسند ستاروں سے ملنا چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے عید کے 3 دن باخبر سویرا عید اسپیشل ٹرانسمیشن, جس میں ہم آپ کے لیے ایک پراپر فن پیکڈ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام لے کے آئے ہیں. لازمی دیکھنا ہے, دعوت شاوت کریں, کلیجی پکائیں, کھانا پکائیں, جو قورمہ بنائیں, لیکن آپ نے ساتھ میں باخبر سویرا آن کر کے رکھنا ہے. سمجھیں آپ کے ہم نے پورے ڈائٹ کے حساب سے پلان کر کے شو کیا ہے کہ کھانے بھی مزے کے ہو جائیں اور ساتھ میں ڈائٹ بھی ہو جائے اور آپ بہت زیادہ نہ کھائیں. اور آپ کی تیاری کے حوالے سے بھی ویسی ہم نے بس آپ نے دیکھنا ہے. اب میں مزید اسپوائلر نہیں دے رہا آپ کو. ہاں جی چلیں, اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم اور آپ سے لیں گے اجازت. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.